मौलवी साहब, अच्छा दारुल उलूम देवबंद के मौलवी साहब, आपको समझाया गया मोहब्बत से, शफक़त से, न आओ सुन्नियों की ज़द में, जिनके खुद के घर कांच के हों वो औरों के घर पत्थर नहीं मारा करते हैं, जो खुद न हो राह रास्त पर वो औरों के हादी वो रहनुमा नहीं बना करते हैं। न घस लो, कहा गया आपसे घसने का इतना ही शौक है तो पहले अपने घर की खबर ले लो। दारुल उलूम देवबंद के दुल्हन साहिबा बअल्फाज दीगर मौलवी कासिम नानोतवी साहब, हम नहीं कह रहे हैं, आपकी किताबें उठाकर देख लेना, ख्वाब में दुल्हन बनकर तशरीफ ला रहे हैं। देखिए, अल्लाह ही से मदद मांगो, वही है झोलियां भरने वाला। तो फिर ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। सुने क्या कहते हैं आपके मौलवी कासिम नानोतवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बरेलवी फ़िरक़े के इस जाहिल मौलवी के बकवास को आपने सुन लिया। इस शख्स ने हमारे हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की शान में जिस कदर गुस्ताखी की है उतनी देर तक इसकी पिटाई हुई है। जनाब अली असगर साहब दलाइल के मैदान का वह चट्टान है जिससे टकराने वाला हर बातिल ज़र्रों में तब्दील होकर के कदमों में गिरता है। आप इस रिकॉर्डिंग को आखिर तक सुने। बिलाखिर इन्होंने अपनी ज़बां से देवबंद का नारा बुलंद किया है। इस रिकॉर्डिंग को आखिर तक सुने, आपको पता चलेगा कि ये लाचार होकर के हार मान करके देवबंद का नारा इसने बुलंद किया है। खैरियत से हैं? मेरा नाम अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी बोल रहा हूँ। जी देवबंद से बारे में आप? मैं देवबंदी हूँ जी। ये होगा क्या आपसे आपको सलाह कलाम है, किस मौजू पर गुफ्तगू होने वाली है? क्या बोल रहे हैं? किस मौजू पर बात होने वाली है, क्या सियाक़ और सलाह गुफ्तगू हुई है? जी जी मैं ज़रा बता दूँ एक आपको, मुझे ज़रा बोलने दें। ये भाई ने, सैयद साहब ने एक वीडियो आपकी भेजी है। आपने एक बात हज़रत कासिम उल खैरात रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात पर तनकीद करते हुए आपने कहा दुल्हन, ठीक है? तो आपने दुल्हन का जुमला इस्तेमाल किया था कि सुने ना, मैं क्या मुझे बोलने दे हज़रत कि आपकी किताबें उठाकर देख लेना, ख्वाब में दुल्हन बनकर तशरीफ़ लाते हैं और कई दफ़ा आपने दुल्हन, हमारे अकाबिर को दुल्हन दुल्हन जुमला करके अपने जो है इस्तेमाल किया है। तो ये आपने जो जुमला दुल्हन वाला इस्तेमाल किया है, ये आपका एतराज़ है या फिर एतराज़ से आप रुजू कर लिया है? पहली बार तो ये एतराज़ की कोई बात है ही नहीं। फिर दुल्हन, अच्छा असल मुतालबा हमारा जिस चीज़ का है, हाँ, वो इस्तिआनत बिग़ैरिल्लाह, इस्तिमदाद गैरुल्लाह से मदद मांगने को लेकर है। और एक आपके ये जो मौलाना साहब हैं, हाँ, उन्होंने एक इबारत के शर्तिया जुमले को हटाकर, हाँ, जबकि आप जानते होंगे इज़ा फ़ात शर्त फ़क़ातन मशरूत, हाँ, ठीक है जी, जब शर्त को ज़ाया कर दिया जाएगा तो मशरूत अज खुद ज़ाया हो जाती है। हाँ, लेकिन आपके ये मौलाना फैजान साहब ने एक शर्तिया इबारत को हटाकर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की जानिब इस तरह। नहीं, मेरी बात सुने, आप किसी और से बात नहीं कर रहे हैं हज़रत, आप मुझसे बात कर रहे हैं। नया दाव नहीं गिल्ली, ठीक है? तो शराइत सुने, शराइत तय होगी और मौजू अगर आपने वही रखा है इस्तिमदाद लिग़ैरिल्लाह, उसी पर ही हमारी गुफ्तगू होगी। लेकिन जो आपने सुने हज़रत सुने, अगर आप तैयार नहीं होते हैं तो मैं कोई बात ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं खाली आपको ये कर रहा हूँ मैं कि आपने तो ये जुमला इस्तेमाल किया दुल्हन, आप बोल रहे हैं इस पर एतराज़ नहीं है, या एतराज़ से इनकार कर लें या तौबा कर लें। मतलब ये है कि ये तो आपके खुद की किताबों में लिखी हुई बात है, मुझको इस पर तबसरा नहीं करना नहीं। फिर और उसमें एतराज़ क्या है? क्या वो कोई ऐसा फ़िक़ही मसला है कि जिससे अक़ाइद कुफ़रिया साबित होते हो, या कोई ऐसी मसला है कि जिससे हमारी इबादत में कुछ खराबी वाक़ई नहीं? उलमा की तनक़ीद क्या है हज़रत? ऐसा रहा तो फिर तो आपके को बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की शान में नऊज़ुबिल्लाह। नहीं, मतलब आप इस पर बात करने तैयार नहीं है इस पर? नहीं, वो मौजू है ही नहीं हमारा, तो आप ठीक है, चलें, ठीक है, मतलब आप बात कर नहीं पाएंगे, इस लायक नहीं है आप कि इस पर बात करें, खाली एतराज़ कर सकते हैं आप। चलो ठीक है, दोबारा से जाती है
ٹھیک ہے. انداز آپ کا شروع بھی نہیں ہوا ذاتیات پر. نہیں ذاتیات ہمارے اکابر کے حضرت خواجہ عطاؤر صاحب ہمارے اکابر کے ذاتیات پر آپ آ رہے ہیں تو ہم برداشت کر لیں، اور آپ کی ذاتیت پر آ گئے آپ تو بھڑک رہے ہیں. اور چونکہ جس وقت میں جس سیناریو میں بات ہوئی ہے اس کو ہٹا کر اگر آپ کسی اور پر تبصرہ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم پر اس طرح نہیں مطلب نہیں، ٹھیک ہے نہیں کریں گے مطلب آپ نے تسلیم کر لیا ہے. ایسا جملہ آپ کے اکابر پر ہم استعمال کر سکتے ہیں دوران گفتگو، ٹھیک ہے نا، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. آپ خود ہماری کتابوں سے کسی اکابرین کے لیے یہ جملوں کو ثابت کر پائیں تو ٹھیک ہے، کریے. آپ بھی کوئی بھی جملہ استعمال جو ٹھیک ہے ہم کریں گے، اس طرح کے جملے استعمال نہیں کیے نا ہم کریں گے. جس طرح مثال کے طور پر حضرت عطاؤر صاحب جی اب دوبارہ سے آپ نے پھر موضوع کو چینج کیا. نہیں چینج نہیں کیا میں، موضوع تو وہی رہے گا استمداد لغیر اللہ. آپ غلط بول رہے ہیں، آپ موضوع وہی رہے گا استمداد لغیر، لیکن آپ نے جملہ استعمال کیا تھا. اس طرح کی عبارات پر ہم گفتگو کرنے کے لیے نہیں آئے. نہیں ٹھیک ہے. ہمارے مطالبات صرف اس میں دو ہی تھے کہ آپ نے استعانت بغیر اللہ کو بلا کسی خیر کے مطلقاً کہہ دیا تھا، مطلب آپ سے مراد آپ کے مولانا فیضان صاحب نے کہ یہ شرک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے آیت انہوں نے پیش کرتے ہوئے ایک منٹ انتظار کیجیے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو شرک ہوتا ہے، تو ہم نے اس پر یہ بات پیش کی کہ یہ چیز تو آپ کے خود کے اکابرین نے دیوبند حضرات. مولانا ذرا ان کا نمبر دینا مجھے، آپ میرا مجھے نمبر دیں ان کا، ذرا ان کو میں کچھ بھیج سکوں. آپ کا نمبر کیا ہے حضرت خواجہ طاہر صاحب؟ 63 نمبر ہے آپ کا شروع میں. مولانا ذرا نمبر دیں مجھے ان کا. کن کا جناب؟ ہم سے بات کریں، آپ کے کسی ساتھی؟ ہمارے ساتھ. آپ کا نمبر ذرا بتائیں مجھے. 3341 یہ آپ کا نمبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ اگر ایسا کوئی جملہ ہو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو انشاءاللہ میں اس جملہ استعمال کروں گا. جس طرح آپ کے اعلیٰ حضرت کو فضول لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی استعمال کر سکتا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. چلیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یار اپن یہ جملہ بازی کرنے آئے نہیں. جملہ آپ جملہ بازی کیے ہیں آپ نے ویڈیو میں. حضرت آپ کو عقیدے بات کرنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کے پرسنل میں حوالہ بھیج دیا ہے، جہان مفتی اعظم ہے، آپ کے اعلیٰ حضرت کا ایک معنی فاضل اور فضول بھی لیا ہے، ٹھیک ہے. چلیں اب شرائط طے کر لیتے ہیں، دعویٰ پیش کرتے ہیں. یہ درمیان میں یہ جملہ میں استعمال کروں گا، آپ اعتراض مت کرنا آپ، ٹھیک ہے. چلیں. کیونکہ میرے کو بات بڑھانا نہیں ہے، طول نہیں دینا ہے. مین مدعا کیا ہے، میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. اگر آپ اس لفظ پر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم بھی نہیں لفظ بھی نہیں. آپ نے لفظ استعمال کیا ہے اور مجھے اعتراض کرنے کو منع کر رہے ہیں آپ. جیسے آپ کے بڑے صاحب مولانا نے جو چیز کی تھی وہی آپ بھی کر رہے ہیں. نہیں حضرت میں کیا بول رہا ہوں سنیں. یہ چیز اصل موضوع سخن ہے ہی نہیں، یہ ہمارا گفتگو کا عنوان ہے ہی نہیں. حضرت نہیں میں نہیں بول رہا ہوں. حضرت میری بات سنیں. حضرت میری بات سنیں. آپ بات کو طول دے رہے ہیں. میں نے کہا نا وہ موضوع نہیں ہے ہمارا، وہ موضوع نہیں ہے. آپ چونکہ آپ نے بدتمیزی کی ہے اس لیے میں نے آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں. اگر آپ ہمارے اکابر کی ذاتیات پر تبرہ کریں گے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اعتراض نہ کریں اور نہ مجھ سے سوال کریں. میں اگر آپ کو ایسا جملہ کہوں آپ کے اکابر پر تو آپ بھڑکنا مت. تو چلیں آپ شرائط طے کرتے ہیں. بتائیے شرائط میں صرف 2-3 شرائط رہے گی. ایک تو 2 منٹ رہے گی گفتگو کا ٹرن رہے گی. 2 منٹ آپ بولیں گے، درمیان میں بالکل نہیں بولوں گا. جب میری باری ہوگی آپ بالکل مت بولنا. آپ کو جو بھی بولنا ہو اپنی باری اپنا موقع ملے گا وہ موقع میں بولنا، ٹھیک ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی عبارت پڑھیں گے آپ پرسنل میں مجھے بھیجیں گے. کیا بولیں؟ پرسنل میری واٹس ایپ میں بھیجیں گے آپ. جس طرح میں نے آپ کے واٹس ایپ میں بھیج دیا ابھی، اس طرح آپ میرے واٹس ایپ میں بھی جو حوالہ بھیجوں گا آپ کے واٹس ایپ میں بھیج دوں گا، ٹھیک ہے. پہلے بھیجوں گا بعد میں پڑھوں گا میں. نمبر 2 ٹھیک ہے حضرت. اور پہلا نمبر یہ ہونا چاہیے تھا کہ دعویٰ پیش کریں گے، دعوے کے ساتھ آپ کا حکم لگائیں گے. آپ دعویٰ مع حکم کے، جو آپ جس موضوع پر بات کریں گے جیسے کہ استمداد غیر اللہ، تو آپ کا دعویٰ ہوگا اور دعویٰ کے ساتھ حکم لگائیں گے آپ. سمجھ گیا محترم، اور آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. ایک تو پہلی شرط دعویٰ حکم ہوگا اور اس کے بعد 2 منٹ طے ہوگی. اس کے بعد تیسرا یہ کہ حوالہ پرسنل بھیجیں گے، ٹھیک ہے. 3 شرط ہے، ٹھیک ہے. چلے دعویٰ پیش کریں. ٹھیک ہے. دعویٰ تو وہی ہے، مطالبات ہے ہمارے آپ کے نزدیک استعانت بغیر اللہ.
اگر ما فوق الاسباب ہو اور ما فوق التحت ہو جی تو کیا یہ دونوں ہی آپ کے نزدیک شرک ہیں؟ نہیں حضرت حضرت چلیے ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں آپ کی بات. چلو میں اپنا مطالبہ اپنا دعویٰ رکھ رہا ہوں. مطلب ہم اہل سنت والجماعہ کے نزدیک استعانت بغیر اللہ، چاہے وہ فوق الاسباب ہو چاہے وہ ما فوق التحت ہو، کسی کے تحت ہو یا پھر کسی اجزاء کے تحت ہو یا مطلق ہو، بہرحال استعانت بغیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی معاون و مددگار مستعان باللہ سمجھتے ہوئے غیر سے استعانت طلب کرنا ان اہل سنت والجماعہ کے نزدیک یہ چیز جائز ہے. ہم اس کو شرک نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہوا. اب اگر آپ اس پر کہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا دعویٰ ہے تو آپ اس پر دلائل دیجیے. تو اس پر سینکڑوں دلائل قرآن کریم سے ہی ہم کو مل جاتے ہیں کہ جس میں ہم کو ما فوق الاسباب خود انبیاء اور کئی صلحاء کے جانب سے استعانت بغیر اللہ ہوتا ہوا ہم کو ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ہمارا دعویٰ سمجھ چکے ہیں کہ ہم کس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں. استعانت بغیر اللہ ہم اہل سنت والجماعہ کے نزدیک ہر طرح سے جائز ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ اگر یہ غیر اللہ مدد کریں گے بھی، چاہے وہ اولیاء اعظام ہوں، صالحوں ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، اس وقت تک مدد نہیں کر سکتے جب تک کہ اذن اللہ کا اذن نہ ہو، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اس وقت تک کسی کے لیے بھی یہ چیز مجاز نہیں ہے کہ وہ از خود اپنی قدرت سے مدد کر پائے. تو یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے. پہلے ہم نے اس بات کو واضح کر دیا ہے. اب اس پر آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں بتائیے. جی تو ماشاء اللہ حضرت میں تنقید کروں گا کچھ آپ کے اس کی دعوے پر کہ اگر آپ کسی سے مطالبہ کر رہے ہیں اہل قبور سے یا اہل مزار سے، تو اگر وہ نہ دیں، آپ کو کچھ ملتا ہوا نظر نہ آئے، تو اس وقت آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ دعاؤں میں بھی تو کئی مواقع ایسا ہوتے ہیں کہ جو قبولیت سے توقف ہو جاتے ہیں. جی کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اب میں بولوں حضرت جی جو درمیان میں سید صاحب ہیں، ذرا آپ دیکھیں 2 منٹ. ٹھیک ہے، اگر مجھ سے اگر توجہ نہ ہو، توجہ ہٹ جائے 2 منٹ زیادہ مجھے تنبیہ کرنا آپ، یا مجھے بولنا کہ 2 منٹ ہو گیا. آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے کہ فوق الاسباب ہو یا تحت الاسباب، اگر غیر اللہ سے آپ مدد مانگیں تو آپ کے یہاں شرک نہیں ہے. آپ نے بات کہی ہے. میں نے آپ کے پرسنل پہ حوالہ بھیجا ہے اعانت و استعانات کی شرعی حیثیت، پیر سید نصیر الدین نصیر گورلوی، انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 36 پر، قبر میں مدفون شخصیت بظاہر میت کے حکم میں ہے اور بے روح ہونے میں اس کی بتوں کے ساتھ مماثلت بھی پائی جاتی ہے، لہذا تمہارا اس انداز سے اہل قبور کو مخاطب کرنا ایسا ہی ہے. اہل قبور کہا جا رہا ہے جیسا کہ ایک پجاری کسی بت کے سامنے اپنی التجائے پیش کرتا ہے. نہ بت اس کو جواب دے سکتے ہیں اور نہ اہل قبور. ٹھیک ہے، لہذا جس صورت میں ظاہر کے پجاریوں اور اہل قبور کے بتوں سے مماثلت پیدا ہو جائے گا، ان کا امکان ہے. اس صورت سے بھی ایک موحد کو اجتناب کرنا ضروری ہے، کیونکہ ابہام شرک تو جہاں ابہام شرک ہو وہاں بھی احتیاط لازم ہے. ٹھیک ہے، شرک کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے مشرک بھی بن جائیں. اور یہاں کیا لکھا ہے اوپر کہ مندر کے پجاریوں کے ساتھ مشابہت ہے. اس طرح ایک مورتی کے بت کے سامنے ایک پجاری التجا کرتا ہے، اس طرح غیر اللہ سے مدد مانگنے والا مندر کے پجاری کی طرح ہے، بت کے سامنے مانگ رہا ہے. پہلی بات آپ نے کہا شرک نہیں ہے. دوسرا حوالہ آپ سے میں نے پوچھا کہ حضرت اگر کسی سے اگر ملتا ہوا نظر نہ آئے، اس سے آپ مرادیں مانگ رہے ہیں، کیا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے جا الحق میں لکھا حوالہ بھیج دیا میں نے، صفحہ نمبر 190 پر لکھا ہے، یہ دعا پڑھیں، اے میرے آقا، اے میرے احمد ابن علوان، اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا، بس خدا تعالیٰ اس کی گم ہوئی چیز ان کو برکت سے ملا دے گا. یعنی ولایت کسبی نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں نا حضرت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ولایت دیں وہی ولی بنتا ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں کہ ولی بنا دے.
اللہ جس کو ولی بنائے، آپ اپنی اغراض کی بنیاد پر، خود غرضی کی بنیاد پر کچھ ملتا ہوا نظر نہ آئے، ولی کی ولایت کو چھیننے اور سلب کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ سے مانگیں گے، ملتا ہوا نظر نہیں آئے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دھمکی دیں گے کہ آپ کی ولایت میں چھین لوں گا اگر نہیں ملا مجھے تو. یہ ولی سے محبت ہے کہ دشمنی نفرت ہے یا ان کی توہین ہے؟ دو کا جواب دے دیں آپ، دو حوالے کا. جی ذرا 1 منٹ آپ انتظار کریں جی، کیونکہ ہمارے ایک صاحب ہیں بھائی، انہوں نے مطلب خالی سننے کے لیے ڈسٹرب نہیں کریں گے آپ کو، بٹ صاحب ہیں اور چلو جان دو. پہلی بات، آپ نے جو حوالے پیش کیے ہیں ہمارے پاس ابھی تک تو کوئی حوالے نہیں آئے، پتہ نہیں آپ کون سی کتاب حوالے نہیں آئے پڑھے ہیں. نہیں آنے ہیں ہمارے پاس حوالے تو. اچھا میں ان کے پرسنل بھیجا ہوں. ہاں ان کے پرسنل میں نے بھیجا، میں غلطی سے ہمارے پاس تو ابھی تک نہیں آئے. ہاں ہاں میں پہلی غلطی بات سے. آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر استعانت بغیر اللہ جو کہ ایک کتاب کے حوالے سے آپ بھیجے ہیں، جو ایک حوالہ دے دیا میں آپ کو، جال حق کا ایک حوالہ دے دیا. دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. عبارت مذکورہ پہ آپ نے کیا چیز بتائی ہے کہ میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا. جی جی. اب یہاں پر یہ بتائیے، یہ ظاہری طور پر آپ کو توہینی آمیز کلمات نظر آ رہے ہوں گے، لیکن حقیقت میں دیکھیں گے تو یہ محبت ہے اولیاء اعظام کی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، قرآن و حدیث کے بارے میں بات کرنا ہے. یہاں پر اکابرین کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہ بھی رہیں گے تو یہاں اگر آپ اس کا سیاق و سباق دیکھ لیں گے تو آپ آج خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں اولیاء اعظام کی عظمت ہی کا اظہار کرنا ہے، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اولیاء اعظام کے توسط سے یا ان کے ذریعے سے ہم مانگ رہے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقربین کے بندے سے بھی عطا نہ کرے، محروم کر دے. یہ چیز یہاں ثابت کرنا مقصود کلام ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہیں نا؟ اور ایک چیز کس چیز کا کیا بھیجیں گے آپ؟ یہ نہیں. اور رہی بات دوسری کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ استعانت بغیر اللہ کرنے کے بعد اگر عطا نہیں ہوتا ہے تو اس سے سامنے والے کی ولایت سلب ہو جاتی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم یہی کہیں گے کہ آپ کی کج فہمی کہ یہاں ولایت کو سلب کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یا جن کی بھی آپ نے کتاب بھیجی ہے الحق میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اولیاء اعظام یقیناً اس طرح کا اختیار رکھتے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ قدرت سے وہ بندوں کو عطا کر دیں. اس پر اگر آپ بولیں گے تو قرآن کریم کے حوالہ جات ہم آپ کو پیش کریں گے. ٹھیک ہے، جس سے بات ہم کو ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے جو مقربین ہوتے ہیں وہ ما فوق الاسباب ما فوق تحت الاسباب بھی بندوں کو عطا کرتے ہیں. اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے. آگے بات سمجھ میں. اور ہمارا مطالبہ کیا تھا کہ آپ استعانت بغیر اللہ کے اگر شرک کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر یہ آپ کے اکابرین پر بھی تو ثابت ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اکابرین نے بھی تو استعانت بغیر اللہ میں نشر الطبیب ذکر نبی الحبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم میں. کتاب کا نام کیا حضرت؟ کتاب کا نام حضرت نشر الطیب. آپ کو حوالہ بھیج رہے تھے ہم، ذکر النبی الحبیب جی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں آپ کے جو اشرف علی تھانوی صاحب ہیں حضرت میں نے حوالہ پہلے حوالہ دینا بعد میں پڑھنا، شرائط میں طے ہے یہ. اس طرح میں حوالہ پہلے بھیج دیتا ہوں پھر بعد میں پڑھتا ہوں اس کو. اس طرح کریں آپ، حوالہ بھیجنے سے پہلے کوئی کتاب کا نام نہ لیں. جی حوالہ ہی بھیج رہے ہیں آپ کو. جی قرآن و حدیث کے لیے بھی تو یہ شرط ہے آپ کے پاس. قرآن و حدیث کے بھی آپ کو پھر اسکرین شاٹ بھیجنا پڑے گا. دیکھو آگے ہمارا نشر الطیب کا. جی کون سا؟ نشر الطیب. جی 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 چلیے اب یہاں پر عبارت دیکھیے آپ، یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی، دستگیری کیجئے میرے نبی. اب آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام آپ میری دستگیری کیجئے، کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی. اب ولی تو ذات باری تعالیٰ، تو آپ کے اعلیٰ یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا اس طرح کا خطاب کرنا کہ آپ ہی ہیں میرے ولی، آپ میری دستگیری کیجئے. لیس لی ملجا سواک اغیث اغیث، سیدھے سیدھے اغیث مسنی یضر سیدی سندی، جو تمہارے ہے کہاں میری پناہ فوج کلفت مجھ غالب ہوئی. حضرت سید صاحب ذرا ٹائم دیکھیں نا، سید صاحب آپ ٹائم دیکھیں نا. چلیے سید صاحب ٹائم دیکھیں نا.
اب اگر یہ ہوا تو اب ہمارا مطالبہ یہ ہوگا کہ آپ اشرف علی تھانوی صاحب پر کیا لگائیں گے؟ جی 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 کیونکہ آپ کے نزدیک تو یہ شرک ہے. جی حضرت جواب یہ دوں شرک ہے تو آپ ہاں چلیے حضرت جواب دے رہا ہوں. آپ نے اس کا خلاصہ کرنا ہے کہ جو میں نے حوالہ دیا ہے کہ آپ نے کہا کہ تو محبت ہے کہ کسی اولیاء کو دھمکی دینا کہ اگر مجھے چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا. کسی کو ولایت کا تاج پہنانا اللہ کے قبضے میں ہے، اور کوئی بندہ یہ کہے کسی ولی سے کہ میں ولایت چھین لوں گا، اس کی اتنی ہمت کس نے دی؟ تو یہ گستاخی نہیں ہے. گستاخی کیسے نہیں ہے؟ آپ ذرا اس کی وضاحت کر دینا. اللہ والے کی دھمکی گستاخی نہیں ہے. اور میں نے جو یہ حوالہ دیا آپ کو، اعانت استعانت شرعی حیثیت، اس میں لکھا ہے کہ کسی اہل قبور سے مانگنا ایسا ہے جیسا کوئی پجاری اپنے بت کے سامنے مانگ رہا ہے. اس کا جواب نہیں دیا آپ نے. دوسرا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، میں آپ کو بعد میں دوں گا حوالہ، میں جواب دے دوں. آپ نے جو نشر الطیب بھیجا ہے اس کا حوالہ، اس کا جواب میں نے دیا. دیکھیں، ایک آپ کی کتاب ہے فتاوی شرعیہ، یہ استاذ العلماء محمد مفتی محمد فضل کریم رضوی حامدی، یہ کس کے خلیفہ ہیں؟ خلیفہ حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب، ان کے خلیفہ ہیں. ان کو غیر معتبر کسی حالت میں نہیں کر سکتے. آپ نے جو نشر الطیب بھیجا ہے وہ اشعار ہے. اشعار پہ حکم نہیں لگتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ فتاوی شرعیہ والے کہہ رہے ہیں. یہ نشان لگا دیا، کالا نشان، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. لیکن یہ پایا تحقیق کو نہیں پہنچا ہے. بہرحال جہاں اس شعر کی بعض توضیح حد شرع پا کر رہی ہے، وہیں بعض تعویل و توضیح اسلامی بھی ہے. لہذا اسے کفر فقہی بھی کہنا درست نہیں ہے. کفر کلامی تو بہت دور کی بات، اشعار کے جملے پر کفر فقہی بھی کہنا درست نہیں ہے. اور حضرت تھانوی کا اشعار ہے، اشعار پر حکم نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، ٹھہرو، عبارت پڑھ لیں تو میں بھی ٹھہروں. کہاں پر ہے یہ؟ چنانچہ بعضوں نے دعویٰ کیا ہے کہ شعر متدائرہ اور علامہ جنگ پوری علیہ مکہ ہے، لیکن یہ پایا تحقیق کو نہیں پہنچا. بہرحال جہاں اس شعر کے بعد توضیح حد شرع کو پار کر رہی ہے، وہیں بعض تعویل و توضیح اسلامی بھی ہے، لہٰذا اسے کفر فقہی بھی. دیکھیے، آپ تو خیانت کر رہے ہیں. بولے یہاں مذکورہ کسی عبارت کو خصوصی شعر کے حوالے سے بات چل رہی ہے. آپ کوئی حکم شرع صادر نہیں کر سکتے نا اس پر کہ کسی بھی اشعار پر شرکیہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. آپ اچھا دیکھیے الفاظ کہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں. بعض توضیح حد شرع کو پار کر رہی ہے، وہیں بعض تعویل و توضیح اسلامی بھی ہیں. تعویلات اس میں موجود ہیں، اس وجہ سے فلاں مذکورہ شعر کو آپ شرکیہ نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ بتانا ہے کسی حکم شرع کو ظاہر نہیں کیا جا رہا وہاں پر، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں جس شعر پر کفریہ آپ حکم لگا رہے ہیں، یہاں پر تعویلات موجود ہیں. جب تعویلات موجود ہیں، توضیحات اس کے موجود ہیں، تو اس بنا پر کفر کو مطلب کفر فقہی کا فتویٰ لگانا. آپ نے میرا وقت لے لیا، آپ نے میرا وقت لے لیا، یہ اچھی بات نہیں ہے حضرت. مجھے بولنا جانا، اپنی باری میں بولتے آپ. میں بھی حوالے دے رہا ہوں آپ کو، حوالے کی بارش کر رہا ہوں میں ابھی، اور آپ بول پڑے بیچ میں، اس لیے میں نے کہا بیچ میں نہیں بولنا ہے آپ کو. یہی تو تکلیف ہے نا، یہی دقت ہے آپ لوگوں سے گفتگو کرنے میں، کہ آپ لوگ بیچ میں بول دیتے ہیں اور ہمارا ٹائم لے لیتے ہیں. میں ابھی تو حوالہ ایک ہی دیا، ابھی تو شروعات ہے. ابتدائی عشق ہے، ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. یہ دیکھ میں نے دوسرا 3 حوالے میں، ابھی تو مین اصل جو ہے وہ میں اوپر دیا ہوں، ابھی باقی ہے پڑھنا. یہ اشعار آپ نے بھیجا ہے، عرفان رضا ہے، اس پہ صفحہ نمبر 19 پر لکھا ہوا ہے. لیکن ہمارے علماء شعر کو بھی فقہ کے پیمانے پر ناپتے ہیں، جبکہ شاعری میں بہت ساری رعایتیں اور سہولتیں ہوتی ہیں جو بات ہم نثر میں نہیں کہہ سکتے، نظم میں اس کا اظہار آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. پہلا حوالہ. دوسرا حوالہ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں فتویٰ امجدیہ ہے، یہ آپ کے محمد امجد علی اعظمی صاحب ہیں، صفحہ نمبر 279 میں لکھا ہے. چونکہ شاعر کسی بے باک زبان و از کلام کا کلام نہیں جس کی عادتیں ایسی ہوں کہ جو جی میں آئے کہہ دے، بلکہ ایک واقف شریعت کے طرف منسوب ہے. لہذا تاجدار امکان کلام کی تعبیر کی جائے گی اور کلام کو ظاہر پر حمل نہیں کیا جائے گا. دوسرے شعر کا مطلب ظاہر ہے کہ بندہ رسوا ہو اور اس کی غیرت اسے پسند کرے، ایسا نہ ہوگا. ظاہری کلام پر کیا ہے، اعتبار نہیں کیا جائے گا. اشعار کے اوپر، ٹھیک ہے، اوپر میں نے حوالہ دیا ہے، اشعار کے اوپر جو ہے فقہی کفر کا بھی حکم نہیں لگے گا، قطعاً درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے یہاں اصول ہے اشعار پر حکم نہیں لگے گا. اب میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. کس کا؟ کہ ولایت چھیننے کی دھمکی اور کسی
اہل قبور سے مانگنا، ایسا ایسا بت کے سامنے اپنی التجا پیش کرنا۔ اور دوسرا حوالہ میں نے دیا ہے طریق الفلاح فی مسئلات الکفر کفوی للنکاح، یہ نصر الدین صاحب کی ہے کتاب، انہوں نے یہ بات لکھی اس کے اندر کہ لہٰذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ پھر اولیاء، انبیاء اور اصنام میں کیا فرق ہے، کیونکہ بت پرست اصنام کو اور بعض اہل عقیدت انبیاء اور اولیاء کو بھی بطور وسیلہ پیش کر کے قاضی الحاجات سے اپنے حاجات طلب کرتے ہیں۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اصنام مخلوق کے تراشیدہ ہیں۔ اصنام کس کے؟ مخلوق کے تراشیدہ ہیں، جو بے روح اور بے شعور ہیں، جبکہ انسان ایک بت صحیح مگر اللہ تعالیٰ کا تراشیدہ ہے۔ انسان کیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کے مراحل سے گزرا ہوا ہے۔ اعزاز اصنام کو حاصل نہ ہو سکا، اور پھر انسان ایسا بت ہے اس کے وہ صورت کے بقول حضرت گولڑوی، یعنی کیا ہے یہاں اوپر لکھا ہے انبیاء اولیاء کو بھی یہ طور وسیلہ بطور پیش کر کے قاضی حاجت سے انبیاء اولیاء کو بھی لیا ہے، اس کے اندر کس کے اندر؟ بت کے اندر لیا ہے۔ تو یہاں اہل قبور جو ہے مدفون ہے، یہ بت کو کہا گیا ہے ان کو، اور ان سے مانگنا ایسا ہے جب بت کے سامنے مانگنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں حوالے میں سامنے رکھ دیا آپ کے، یہ دونوں کو سامنے رکھ کر کے آپ مجھے جواب دو۔ ان دونوں سوالات میں آپ کا مطالبہ ابھی تک ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہاں پر استعانت بغیر اللہ کا کوئی ٹاپک ہٹ رہا ہے۔ آپ کتابوں کے حوالے تو پیش کر دے رہے، بٹ آپ پہلے بات کر دے رہے، بعد میں کتاب کا حوالہ ہمارے پاس آ رہا۔ آپ نے کیا کیا ہے، ایک شعر ہم کو بھیجا ہے دونوں کتابوں کا، ایک فتاوی امجدیہ۔ دیکھیں، چونکہ یہ شعر کسی مبارک زبان دراز کا کلام نہیں جس کی عادت ایسی ہو کہ جو جی میں آئے بک دے، بلکہ ایک واقف شعر کی طرف منسوب ہے، لہذا تاجدار امکان تاحد امکان کلام کی تعویل کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ اگر کوئی ایسی عبارت جو کہ ظاہری طور پر شرکیہ نظر آ رہی ہو شعر میں، تو ایسی عبارت جو ہے اگر کوئی عام انسان کہہ رہا ہے تو بات اور ہے۔ یہاں پر جو ہے عادت شرع کا واقف پابند انسان کو اس طرح کی بات کر رہا ہے، یا ایسی شخصیت کی جانب اس طرح کے شعر کو منسوب کیا جا رہا ہے، تو تا حد امکان جہاں تک پاسبلٹیز ہے کلام میں تعویل ہی کی جائے گی، بولنا چاہ رہے۔ اس سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ کفر یا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ اگر تو عبارت کفر یا آپ کے نزدیک غیر اللہ سے مدد طلب کرنا اگر شرک ہے، تو پھر وہ آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے یہ عبارت آپ کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ یہاں ایک مخصوص شعر کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ یہ نہیں کہ شعر میں تعویل کر کے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہاں پر استعانت بغیر اللہ نہیں ہو رہی۔ آپ یہاں پر کس طرح کی تعویل کریں گے جو کہ آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب شعر میں کر رہے ہیں، دستگیری کیجیے میری کشمکش میں تم ہی ہو میرے ولی، یہاں پر کیا کوئی آپ تعویل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری بات، وہ حوالہ اب تک ہم کو دکھا ہی نہیں کہاں چلا گیا کہ جہاں بت کے بارے میں، یعنی بت، انسان کا بت کیا کہہ رہے ہیں، انسان کو بت کہنے کے بارے میں بولے نا آپ؟ دیکھ رہا ہوں، ٹھہرو، یہ کیا ہے؟ لیکن علماء شعر کو بھی فقہ کے پیمانے پر ناپتے ہیں، جبکہ شاعری میں بہت ساری رعایتیں اور سہولتیں ہوتی ہیں۔ ٹھہرو، ہاں، یہ کہنا جہالت سے ہے کہ اولیاء اللہ اپنی وفات کے بعد تصرف کرتے ہیں، مثلا بیمار کو شفا دیتے ہیں، ڈوبے ہوئے کو غرق سے نجات دیتے ہیں، دشمن کے خلاف مدد کرتے ہیں، اور اللہ نے یہ کام ان کے سپرد کر دیے۔ ہاں، اس میں توقف نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ اولیاء اللہ کے وفات کے بعد ان کو کرامت عطا کرتا ہے، وفات کے بعد کرامت عطا کرتا مولانا، اور کیا؟ حضرت، میں نے آپ سے سب سے پہلے سوال ہی کیا ہے، سب سے پہلے خلاصہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ اولیاء کو دھمکی دینا، اللہ والے کو دھمکی دینا، ایک عام انسان، اللہ کسی کو تنبیہ کرے، نبی کو ولی کو الگ بات ہے، ایک عام انسان ہو کر کے اولیاء اللہ کو دھمکی دے اگر مجھے چیز نہ ملی ولایت سلب ہو جائے گی آپ کی، چھین لوں گا، تو یہ آپ نے کہا ہے محبت بالغہ ہے، محبت ہے، یہ عشق ہے۔ واہ واہ، کیا عشق ہے کہ اگر کوئی کہے اولاد کہ باپ اگر مجھے نہیں ملے گا میں آپ کو اپنے ابا کی سے نکال دوں گا، میں پھر سے نکال دوں گا، یہ توہین نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، آپ کے یہاں یہ سمجھانا مجھے آپ، یہ توہین کیسے نہیں ہے؟ دوسری بات، میں نے آپ کو یہ آنت، آپ نے کہا تھا کہ شرک نہیں ہے، غیر اللہ میں شیطان بھی آتا ہے، اور غیر اللہ میں کون آتا ہے؟ فرعون بھی آتا ہے، ابو لہب بھی آتا ہے،
تو آپ کے یہاں چونکہ یہ بھی حاضر ناظر ہیں، شیطان بھی اور دوسرے بھی، تو اس لیے ان غیر اللہ سے بھی کیا مدد مانگیں گے آپ؟ کیونکہ غیر اللہ مطلق آپ نے بولا ہے، تو غیر اللہ میں بھی آ گئے. تو آپ کو حضرت سنیں. تو سب سے پہلے جواب آپ کو یہ دینا ہے، دفتر اولیاء اپنی غرض کے لیے، اپنی غرض کے لیے، خود غرضی کے لیے، مفاد کے لیے اولیاء اللہ کو دھمکی دینا کہ اگر مجھے نہ ملے آپ کو ولایت سے نکال دوں گا، دفتر ولایت سے، یہ کس کا حق ہے؟ کس کے قبضے میں ہے؟ یہ اللہ کے قبضے میں ہے. تو چیز اللہ کے قبضے میں اپنے اختیار میں لے رہے ہیں آپ. چلو ایک منٹ. اور جو میں نے اعانت استعانت بھیجا ہے اس کا بھی جواب دینا آپ. جی اور کیا بولے؟ وہ اعانت استعانت کے شرعی حیثیت کا حوالہ میں نے دیا ہے. اہل قبور سے مانگنا ایسا ہے جیسے کوئی پجاری اپنے بت کے سامنے مانگ رہا ہے. یہ آپ کی گھر کی کتاب ہے. استعانت بغیر اللہ میں اس کو مطلب جو بھی مدفون ہے اللہ کے ولی، ان کو اگر آپ مؤثر حقیقی مان کر اگر مانگ رہے ہیں ان سے کہ وہ بغیر اذن اللہ کے اگر مدد کر سکتے ہیں، اس طرح کا آپ کا اعتقاد رکھ کر کوئی مانگ رہا ہے، تو پھر یقیناً یہ شرک کے دائرے میں ہی ہوگا، بت سے مانگنے کی ہی طرح کی بات. یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ قاعدہ ہے، اس پہ لکھنے کی نہیں، نہ قاعدہ نہیں ہے، جو لکھا ہے وہی بولیں حضرت. اپنی طرف سے کچھ نہ پیش کریں، جو مصنف نے لکھا ہے وہاں پہ اسی پر تبصرہ کریں آپ. وہاں وہ جملہ انہوں نے لکھا، کیا آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ انہیں سمجھ میں نہیں آیا حضرت صاحب؟ آپ کو سمجھ میں آ گیا جو لکھا ہے؟ ان کو یہ نصیر الدین ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ خلاصہ کر کے لکھتے لوگ گمراہ نہ ہو. آپ کو اگر یہاں اگر اس کا خلاصہ نہیں ملا تو اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ اس کا خلاصہ ہے ہی نہیں، کیونکہ عقیدہ اہل سنت ہی یہ ہے. آپ کو ابتدائی میں ہم نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ استعانت بغیر اللہ میں اگر کسی کو مؤثر حقیقی مان کر ان سے ہی اگر مدد طلب کی جا رہی ہے تو یہ شرکیہ عقیدہ ہے. شرکیہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، چلے جی چلے. اب یہ چیز آپ جو مطالبہ کرے ہیں، ایک مرتبہ ہم اس کی عبارت پڑھ لیں گے، ٹھہرو ابھی ملی ہم کو. جس کسی کو کوئی چیز گم ہو جائے اور وہ چاہے کہ خدا وہ چیز واپس دلا دے، تو کسی اونچی جگہ پر قبلے کو منہ کر کے کھڑا ہو اور کیا سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کو ہدیہ کرے. پھر سید احمد بن علوان کو پھر یہ دعا پڑھے، اے میرے آقا اے احمد بن علوان، اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا. بس خدا تعالیٰ اس کی گمی ہوئی چیز ان کی برکت سے ملا دے گا. اس دعا میں سید احمد ابن علوان کو پکارا بھی، ان سے بھی مدد مانگی، ان سے گمی ہوئی چیز بھی طلب کی. اور یہ دعا کس نے بتائی؟ حنفیوں کے فقیہ اعظم صاحب دور مختار نے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خطیب نعمان میں فرماتے ہیں، یا اکرم الثقلین یا کنز الوران جود لی بجودی کا اور دینی برضاک انا طامی خیر الاخرین. نئے موجودات سے اکرم نعمت الہی کے خزانے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے بھی دیجیے، اور اللہ نے آپ کو راضی کیا ہے مجھے بھی آپ راضی فرمائیے. میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں. آپ کے سوا ابو حنیفہ کا خلقت میں کوئی نہیں. اس میں حضرت پاک علیہ السلام سے سری مدد لی گئی ہے. قصیدہ بردا میں ہے، یا اکرم الخلق، تمام مخلوق سے بہتر میرا آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی میں بنا دوں مصیبت کے وقت. اگر ہم ان علماء و فقہاء و مشائخ کا کلام جمع کریں جس میں انہوں نے حضرت پاک علیہ السلام سے مدد مانگی، تو اس کے لیے دفتر درگاہیں صرف اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے ایک طرح کا دعائیہ کلمہ کہا جا رہا ہے. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا نا کہ تم کو نکال ہی دوں گا میں. اور یہاں پر جو دعا کر رہا ہے اس عام بندے کے اختیارات پر بھی گفتگو نہیں ہو رہی. اس طرح کے کلمات بطور مدد یا مطلب بطور محبت ہی کہا جائے گا، اس میں ایک ہی تعبیر کی جائے گی. حضرت خواجہ صاحب، دعا عاجزی کا نام ہے، تکبر کا نام ہے، دھمکی کا نام ہے؟ دھمکی تو دیکھو یہ دھمکی نہیں ہے، یہ باقاعدہ نکال دوں گا لکھا ہوا ہے. آپ نے بول رہا ہے کہ نکال دوں گا نہیں ہے دفتر اولیاء سے نکال دوں گا. دوبارہ پڑھیں آپ، اگر آپ نے میری چیز نہ دی تو میں آپ کو دفتر اولیاء سے نکال دوں گا. کیا جملہ نہیں ہے؟ تو پھر آپ بول رہے ہیں کہ نکال دوں گا جملہ نہیں ہے. یہ دعا عاجزی کا نام ہے حضرت. دعا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت میں دعا عبادت ہے. تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، اکڑنا، یہ جہنمی کا نشانی، جہنمی کی نشانی ہے. اور یہاں تو وہی بنا رہے ہیں آپ کے حکیم الامت اور آپ لوگ. یہ بتائیے جی یہاں پر ہم کس موضوع پر بات کرنے والے تھے؟ استمداد لغیر اللہ. وہی چل رہی ہے حضرت گفتگو کہ اللہ والے سے مانگتے ہوئے دھمکی دینا کہ اگر مجھے آپ یہ مطلب آپ لوگوں کا عقیدہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ قرآن دیکھیں ایک چیز ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید.
بندے سے سب سے زیادہ قریب کون ہے حضرت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے نا. اور خزانے کے تمام مالک کون ہے؟ کس کے قبضے میں؟ اللہ. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تو یہ عام بات ہے، کسی بھی آدمی کے سامنے یہ بات، دو بات رکھ دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہے اور تمام خزانے کا مالک اللہ ہے، باقی کوئی نہیں ہے اللہ کی طرح. نہ اللہ سے قریب کوئی زیادہ ہے، نہ اللہ کی طرح کوئی خزانے کا مالک ہے، نہ اللہ دینے سے اکتاتا ہے. اللہ ایسی ذات ہے جو نہ مانگے وہ ناراض ہوتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خزانے کا مالک آسمان زمین کا، اور نہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، اور سب سے قریب ہے، تو جو اس سے دور ہے اور جو اللہ کی طرح کوئی خزانے کا مالک نہیں ہے، تو اللہ کو چھوڑی کسی اور سے کیوں مانگیں جس کو دھمکی دینے کی ضرورت پڑے؟ بتائیں نا. اللہ کو دھمکی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی اگر مانگے تو اس سے قبول ہونے کی 2-3 علامتیں علماء نے بتائی ہے. اگر جو بندہ مانگ رہا ہے وہی مل جائے، یا اللہ اس کی دعا کی برکت سے کوئی مصیبت ٹال دے، یا اس کی دعا تاخیر سے ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ سے آدمی کا اچھا گمان ہونی چاہیے، اللہ میرا دعا ضرور قبول کیا ہے. جو آدمی یہ دعا میں یقین کرے کہ میری دعا قبول نہیں، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. تو بندہ جب اللہ سے مانگے گا تو اس کا یقین ہوگا اللہ مجھے دے گا. اب جب بندہ اللہ سے ہٹ کر کے کسی ولی سے مانگے گا تو اس سے ملنے کا گمان نہ ہو، اور ہوگا بھی، ملے گا بھی نہیں، عقیدہ درست نہیں ہے، تو پھر دھمکی دینے پڑیں گے اس کو. ولایت آج بتایا حضرت، آج آپ کو اللہ والے سے مانگنے کی ضرورت پڑی، وہاں گئے کچھ ملنے کا یقین نہ ہوا، وہاں دھمکی دے دیا. کبھی روضہ اقدس میں گئے، وہاں ملنے کا یقین نہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دھمکی دے دیں گے، اگر نہیں ملا تو آپ کی نبوت چھین لو گے، نعوذ باللہ من ذالک. پھر اتنی جرأت بڑھ جائے گی آپ لوگوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے اور کہیں گے اللہ اگر نہیں دیا تو آپ کی الوہیت چھین لوں گے، نعوذ باللہ من ذالک. انتہا ہو گئی. ارجحان حق کا آپ ٹائٹل پیج بھیجیے، یہ عبارت کو ہم دیکھیں گے سیاقوں سے واقع، چونکہ یہاں پر اس طرح کا انداز دکھ رہا ہے کہ کوئی جملہ معترضہ ہے، اعتراضی طور پر یہ بات پوری دکھ رہی ہے. اس کا سیاق اور سباق آپ ہم کو بھیجیے، اس پر ہم انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. پورا حوالہ میرے پاس کتاب ہے، میرے پاس حضرت میرے پاس اوریجنل کتاب ہے، میں پوری کتاب بھیج دوں آپ کو. کتاب بھیج دیجیے، اسکرین شاٹ یا فوٹو جو بھی ہو سکتا ہے. ہاں بھیج رہا ہوں. چالو رکھے فون، ٹھیک ہے؟ جی فون چالو ہے آپ کا؟ کیا بولیں؟ فون چالو رکھے نا. ہاں فون چالو ہے ہمارا. میں کتاب لے لیتا ہوں، نکالتا ہوں، پوری کتاب بھیجتا ہوں میں. حضرت عقیدہ صحیح بنائیں. آپ لوگ اپنے قوم کے رہنما ہیں، آپ لوگ صحیح رہنمائی کریں، اللہ کے قریب کریں، اس کے پاس تمام خزانہ ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ نے یہاں دو باتیں کی ہیں نا محترم کہ بنانا اقرب، یہ عبارت مذکورہ تو آپ چھوڑ دیجیے، چونکہ اس عبارت مذکورہ میں جو بات واضح کرنا ہے اس کے لیے سیاق و سباق کی عبارت دیکھنا ہے. آپ دیکھ لینا، میں بھیج دے رہا، آپ کو خلاصہ کرنا ہے. ابھی آپ اس طرح نہیں جا سکتے، خلاصہ کرنا ہے آپ کو. چلو دیکھ رہے ہیں. ہاں خلاصہ کرنا ہے آپ کو. اس طرح آپ نے کہہ دیا، آپ نے کہا کہ یہ محبت ہے، کیسے کر سکتے ہیں بغیر سیاق سباق دیکھے؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ گستاخی کو محبت کا نام دے رہے ہیں اور ہمیں گستاخ کہتے ہیں آپ لوگ؟ الگ الگ نمبروں سے آپ ایمیج بھیج رہے ہیں، اور جس قرآنی آیات، اور پہلی بات تو یہاں پر مطالبہ ہمارا ہے کہ آپ کے نزدیک یہ جو اکابرین آپ کے ہیں انہوں نے جو استعانت کی ہے، آیا یہ آپ کے نزدیک شرک ہوگا؟ نہیں. اس کو چھوڑ کر آپ اشعاری گفتگو پر یا آپ کے ہمارے جو سلف کیے ہیں اس باتوں پر لے کر آئے ہیں کہ یہ چیز ہونا ہے. وہ اس کا جواب دے دیں حضرت. ہم تو دیکھیں حضرت، آپ اس کا جواب دیں. ہمارا تو ہمیشہ یہ عقیدہ رہا، ہم تو پیش کیے ہیں کہ ہم جو ہے تحت الاسباب، ہم فوق الاسباب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے. ہم تحت الاسباب کے قائل ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر سورہ معاون کے اندر کیا ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ہے نا؟ معاون سے روکے نہیں. یعنی کوئی اگر مانگنے آئے آپ کے پاس، بھائی چھلنی دو، فلاں دو، جو ضروریات روزمرہ کی چیزیں ہیں، کوئی مانگنے آئے تو دینا چاہیے. اس سے ثابت ہے کوئی ضروریات چیز ہے جو تحت الاسباب ہے. تحت الاسباب جو ہے وہ آدمی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، فوق الاسباب نہیں. ٹھیک ہے؟ اس طرح. اور یہ بھی نہیں کہ بھائی اگر کوئی مانگے جائے اگر نہ ملے تو دھمکی دیا جائے کہ ولایت چھین لوں گا، ایسا تو عقیدہ ہے نہیں ہمارا. اچھا حضرت دوسری بات میں پوچھتا ہوں آپ سے حضرت، اچھا اس طرح آپ کا عقیدہ اب شاید آپ کا بھی ہو
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں اللہ نے دے دیا ہر چیزیں؟ جنت جہنم، ہدایت، موت، حیات سب دے دیا ہے اللہ نے. اگر نبی ایسا کہے کہ اللہ کے بہت ساری باتیں اللہ نے نہیں مانی ہے تو کیا آدمی گستاخ ہو جائے گا؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اللہ نے بات نہیں سنی، دعا رد کر دی، یہ گستاخ ہے وہ. نبی کی دعا کو، ہاں، کہ اللہ کے نبی نے اللہ سے جو کہا اللہ نے نہیں مانا ہو، کوئی بہت ساری باتیں. بھائی مطالبہ کیا ہے آپ کا؟ آپ آؤٹ آف ٹاپک کے زیادہ سے زیادہ باتوں میں چلے جا رہے ہیں. آپ نے یہ کہا، ٹھیک ہے، اسی کا جواب دیں، بعد میں آپ سے حوالہ دیتا ہوں آپ کو. حوالہ جواب دیں، اسی کا جواب دیں، آپ خلاصہ کر دیں. آپ نے کیا کہا ہے؟ ما فوق الاسباب، اگر ہم استعانت کرتے ہیں تو آپ کے نزدیک کیا ہے؟ بولیے. آپ اس کا جواب دینا حضرت. آپ کو میں حوالہ بھیج دیا ہوں، پہلے خلاصہ کریں پھر میں جواب دوں گا آپ کو. ابھی بولوں گا میں ہمارا عقیدہ کیا ہے. جی، ہمارا عقیدہ تو دیکھیے، چاہے وہ تحت الاسباب ہو، فوق الاسباب ہو، ہمارے نزدیک مؤثر حقیقی صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی اولیاء اعظام اس کے اذن سے مدد کرتے ہیں تو فوق الاسباب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اختیار دیتا ہے، جس کی خود ہم کو قرآن کریم میں دلیل ملتی ہے. آپ سے بن برقیہ کے واقعے کے، ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ. قرآن کریم کون سی آیت؟ ہم کو جی قرآن کریم کون سی آیت؟ قرآن شریف کی آیت ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جو کیا نام ہے، آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، یہ والا. ہاں تو اس سے کیا ہوا؟ وہ بھی آپ دیکھیں ما فوق الاسباب ہے. اس کے علاوہ آپ کو حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذخیرہ مل جاتا ہے، جہاں پر ما فوق الاسباب، ٹھیک ہے، الاسباب تو فوق الاسباب بھی مانگ سکتے ہیں غیر اللہ سے. ہاں، جیسے حوالہ مانگی گئی ہے، جیسے کہ آپ حدیث پاک کے حوالے دیکھیں، ٹھیک ہے، امام ابن جریر کی تاریخ طبری ہے. حضرت اس طرح حوالہ نہ دیں. لوگ گمراہ ہوں گے کہ ہمارے عالم بہت سارے حوالے دیے. میں نے کیا کہا، پہلے پرسنل بھیجنا پھر کتاب کا نام دینا. لوگ اسی طرح گمراہ ہوتے ہیں کہ ہمارے عالم نے اتنے ساری کتابوں کا نام لے لیا دیوبندی کے سامنے، دیکھو ماشاء اللہ بہت علم ہے ہمارے عالم کے اندر. لوگ اس طرح گمراہ ہوتے ہیں. اس طرح نام نہ گنائیں آپ. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا جو بھی جس کتاب کا نام لیں گے پہلے پرسنل میں بھیجیں گے آپ. یہاں علم کی یہ جھاڑنا نہیں ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے دلائل سے، ان کو صحیح راستے پہ لانا ہے، گمراہ نہیں کرنا ہے ہمیں. گمراہ تو کرنے کی نیت نہیں ہے. تو آپ ایسی کتابوں کا نام کیوں لے رہے ہیں جو آپ دے نہیں پا رہے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا، جو کتاب کا نام لیں گے، نام لینے سے پہلے آپ شرائط کے خلاف کیوں جا رہے ہیں جناب؟ خلاف شرائط کچھ بھی نہیں جا رہے. نہیں، آپ کو جب کہا گیا تھا کہ کتاب کا نام لینے سے پہلے کتاب بھیجنا پھر بعد میں نام لینا. پہلے آپ آگے اس طرح کا اصول بنا دیے اور خود اسکین پہ سب سے ریڈی کر کے رکھے ہیں، کیا ہے پتہ نہیں. آج تو ہمارا خود کا ٹائمنگ تو ظاہر سی بات ہے، وہ اسکین پیجز نکال کے نہیں دے. ہاں، حوالوں کے آپ احادیث مبارک کی عربی عبارت ہم آپ کو پیش کریں، کریں نا. سنیں گے ان کے بعد. بالکل حضرت. ارے میں تو آپ کو وہی کہہ رہا ہوں. میں نے کہا تھا کیا، پہلے کتاب کا نام دینے سے پہلے حوالہ بھیجنا. آپ تو حوالہ نہیں بھیج رہے ہیں، آپ شرائط کی مخالفت کر رہے ہیں. آپ بول رہے ہیں، سنیں میری بات سنیں حضرت، میری بات سنیں. آپ نے کہا کہ آپ تو حوالے تیار کر رکھے ہیں. آپ تو کئی دنوں سے بات ہو رہی ہے، آپ کو پہنچ رہی ہے کہ استمداد لغیر اللہ بات. آپ تو خود کہہ رہے ہیں موضوع آپ نے چنا ہے، ہم نے نہیں چنا. موضوع آپ نے چنا ہے استمداد لغیر اللہ. اور نہ ہم تو کہتے ہیں حضرت آؤ ہمارے ساتھ، ہمارے اکابر کا ایمان کتنا اعلیٰ اور بالا ہے. ہمیں دیکھو آپ کے مجدد ڈھک جائیں گے اس کے سامنے. آؤ نا ایک عبارت پر، جس موضوع پر آپ کے اعلیٰ حضرت منع کر رہے ہیں گفتگو کرنے کے لیے، اسی پہ آ رہے ہیں گفتگو کرنے کے لیے. آپ کہہ رہے ہوئے یہ وصولی اختلاف نہیں ہے ہمارے دیوبندی کے درمیان. ہاں، آپ کے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں. اکابرین پر آپ کیا بولتے جناب والا؟ آپ کے جو اکابرین کے لیے آپ کے خود کے اکابرین نے جو بات کہی ہے کہ ہمارے جو رشید احمد گنگوہی ہیں وہ دستگیر بھی ہیں. پھر آپ چونکہ اس میں تو لے کر آ گئے اشعار کی بات، جبکہ وہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ کسی اسپیسیفک ایک اشعار کو کفریہ شعر کہا جا رہا تھا. تو وہاں یہ کہا گیا کہ یہاں توضیحات و تعبیرات ہیں، یہاں پر کفریہ حکم نہیں لگایا جا سکتا، چونکہ جو شخصیت ہے وہ شخصیت کوئی غیر مہذب نہیں ہے، ایسی نہیں ہے کہ عام عوام ہے. تو اس لیے یہاں پر توضیحات تعبیرات نکالی جاتی ہیں. ارے حضرت
تو ہمارا آپ سے یہ مطالبہ رہے گا کہ یہ جو کلیات امدادیہ میں آپ کے جب 4 اکابرین کے حوالے سے ہم نے تذکرۃ الرشید میں، خصائص قاسمی میں اور رشید الطیب میں جو ہم نے 4 عبارتیں پیش کی ہیں کہ جہاں پر آپ کے خود کے اکابرین استعانت بغیر اللہ کر رہے ہیں، ان عبارتوں پر آپ کا کیا حکم ہوگا؟ چونکہ وہاں پر بھی تو ما فوق الاسباب کی ہے نا. چلے جواب دوں، ذرا جواب دوں. آپ نے ہمارے اکابر کے متعلق کہا دستگیری کرتے ہیں. آپ کے اعلیٰ حضرت تو ہمارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں امامت کرتے ہیں. آپ کے اعلیٰ کی اتنی ہمت. خیر جب حوالہ مانگیں میں دوں گا آپ کو. جو آپ کے یہاں گستاخی ہے اور آپ کے اعلیٰ گستاخ ثابت ہوئی اس سے. چلیں اب خاموش رہیں، میں جواب دے رہا ہوں. ارے حضرت آپ ہمارے اکابر پر اس طرح تبرہ کرتے اس لیے مجھے جواب دینا پڑتا ہے. اب وہاں کیوں گئے دستگیری پر؟ میں آ رہا ہوں جواب دینے کے لیے. اب میں نے سنیں، خاموش رہیں آپ خاموش رہیں. آپ کے دعوے پر میں جواب دے رہا ہوں. آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ استعانت لغیر اللہ جو ہے یہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کے گھر سے ثابت کیا کہ یہ حضرت میں میری باری. خاموش تو رہے نا جناب، آپ اتنے بے صبری ہو رہے ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ بہت شاید آپ صبر والے ہیں. چونکہ آپ مس کر دے رہے ہیں نا آپ ہماری بات سے، ہم تو یہ بات کلیئر کی ہے نا. وہی جا رہا ہوں نا، میں وہی جا رہا ہوں. میں آپ یہاں پہ لکھا ہے کہ بتوں کے سامنے التجا کرتا ہے، ایسا ہے وہ جو اہل قبور سے مدد مانگے. مدفون شخصیت بظاہر میت کے حکم میں ہے، بے روح ہونے میں اس کی بتوں کے ساتھ مماثلت بھی پائی جاتی ہے. لہذا تمہارا اس انداز سے اہل قبور سے مخاطب کرنا ایسا ہی جیسا کہ ایک پجاری کسی بت کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں کوئی ذکر ضرورت سے نہیں پڑھتے ہیں. بت کے سامنے شرک پرستی ہوتی ہے نا. تو آپ کے یہاں شرک پرستی کہی جا رہی ہے. تو آپ اپنے دعوے پر جو ہے میں نے دلیل دیا ہے کہ آپ کے دعوے کے خلاف، اور آپ کو میں نے مشرک ثابت کیا ہے. اور یہ بھی ثابت کیا ہے آپ لوگ اتنے خود غرض ہیں، خود پرست ہیں آپ لوگ کہ اولیاء اللہ کی بھی گستاخی کرتے ہیں. آپ کو اگر آپ کی ضرورت پوری نہ ہو تو ان کی ولایت چھیننے کی دھمکی دیتے ہیں. کل اگر کبھی آپ کو وہاں جانے کا موقع ہو روضہ اقدس میں، وہاں جا کے اللہ کے نبی علیہ وسلم کے سامنے اگر نہ ملنے کا یقین ہوا تو پھر تو نبوت چھیننے کا کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک. آپ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ آپ ابھی تک جواب نہیں دے رہے ہیں اس کا. آپ نے پہلے کہا تھا کہ یہ محبت ہے. اولیاء کو دھمکی دینا، اگر مجھے چیز نہ ملی آپ کی ولایت چھین لوں گا، یہ آپ کے یہاں محبت ہے. تو پھر پھر گستاخی کسے کہتے ہیں جناب؟ پھر تو ہمیں تو عاشق رسول ہے نا، جو ہم ایسی گستاخی نہیں کرتے. تو ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ کو جواب دینا یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ کو جواب اس کا دینا ہے. یہاں پہ جو شرک لکھا ہے، کسی مدفون شخص کے سامنے اپنی ضرورت کو رکھنا، ان سے مانگنا، ایسا کوئی پجاری کوئی بت کے سامنے مانگ رہا ہے. تو بت کے سامنے مانگنے والا کیا آپ کے نزدیک ولی ہوتا ہے؟ کیا آپ کے نزدیک بریلوی ہوتا ہے؟ یا بت کے سامنے مانگنے والا حقیقی معنی میں اعلیٰ حضرت کو ماننے والا ہے؟ میں نے آپ کی بہت ساری گفتگو سنی ہے. ہاں، آپ نے جو بدتمیزی کی ہے وہ سب ہے، میں کھول نہیں رہا ہوں ابھی. چلے آپ کا اور ہے کچھ، ہم بولیں کچھ نہیں. اسی کا جواب دینا آپ. 2 حوالہ میں نے اس کا جواب دیا. بتوں کے سامنے مانگنا ہے اور ایک ہے جو چھیننے کی دھمکی دینا. آگے حوالے بہت سارے ہیں، ابھی 2 کا جواب دینا. ہمارے مطالبے کا جواب نہیں آیا نا. کیا آپ کا مطالبہ؟ ہمارا مطالبہ آپ کے اکابرین میں سے جو 4 اکابرین کی عبارات ہیں، ہاں، چاہے وہ نثر میں ہو چاہے وہ نظم میں ہو، دونوں ہی طرح کے استعانت بغیر اللہ ہوئی ہے جو کہ ما فوق الاسباب ہوئی ہے. اس پر آپ کا کیا حکم ہے؟ اچھا، ماشاء اللہ. اب تمہارے اکابرین اس طرح کی عبارتیں رکھتے ہیں، کہیں تمہارے اکابرین میں یہ گستاخیاں ہیں، کہیں بھائی مطالبہ یہ ہے. پہلا تو مطالبہ ہماری ہی جانب سے ہوا ہے، اس مطالبے کا جواب تو اب تک نہیں آیا. یہ ما فوق الاسباب جو استعانت کی جا رہی ہے آپ کے اکابرین سے، آیا یہ شرک ہوا؟ آپ کے نزدیک آپ اپنے اکابرین کو مشرک کہیں گے؟ نہیں، مشرک نہیں ہوں گے. اس سے میں جواب دے رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ ہمارے اکابر، پہلی بات تو یہ ہے آپ کے گھر کے اصول سے اشعار ہے اور اشعار پر کوئی حکم نہیں لگا گیا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے حوالہ دے رہا ہوں آپ کے تمہید ایمان مع حسام الحرم کا حوالہ دے رہا ہوں میں. استمداد لغیر اللہ کے اوپر جو ہے ہمارے اوپر کوئی آپ حکم نہیں لگا سکتے، کوئی فتویٰ نہیں لگا. کیوں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت خود کہہ رہے ہیں، دیکھیں تمہید ایمان مع حسام الحرمین
یہ صفحہ نمبر 154 میں لکھ رہے ہیں کہ بریلوی اور دیوبندی اختلافات کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ دوسری بات ہے کہ عوام کو مغالطت دینے کے لیے ایصال ثواب، جیسا آپ لوگ جس طرح ایسے جملے استعمال کر کے مغالطت دیتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، وہی جملہ یہاں لکھا ہوا آپ کے اعلیٰ حضرت نے، مغالطہ، ایصال ثواب، عرس، 11ویں شریف، نظر و نیاز، میلاد شریف، استمداد، یہ اصولی ہے، یہ اصولی بنیادی نہیں ہے۔ جب بنیادی نہیں ہے تو اس پر حکم بھی نہیں لگے گا، کیونکہ دعویٰ میرا نہیں، دعویٰ آپ کا ہے کہ شرک نہیں ہے۔ ابھی میں نے اپنے علماء کی کتاب سے فتویٰ نہیں دیا کہ مانگنے والا مشرک ہے، میں نے آپ کے گھر سے مشرک بھی ثابت کیا اور آپ کے گھر سے اولیاء کا گستاخ بھی ثابت کیا، ٹھیک ہے؟ آپ کے دعوے پر میں نے کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا ابھی کہ ہمارے یہاں مانگنا یہ ہے کہ مانگنے والا مشرک ہے کہ کافر ہے، میرا کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ اب حکم نہیں ہے، مجھ سے مطالبہ نہ کریں، آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے، آپ کے دعوے پر میں نے جو حوالے دیے اس کا آپ دفاع کریں، پہلے اپنے جو آپ کو مشرک ثابت کیا ہے پہلے اپنا ایمان ثابت کریں۔ خواجہ عطاء الحق صاحب آپ کو اولیاء کا گستاخ بھی ثابت کیا دھمکی دینے کی وجہ سے، اور آپ کو جو ہے اللہ والے سے مانگنے سے ایسا ہے جیسے کوئی بتوں کے سامنے مانگ رہا ہے، تو بتوں کے سامنے والا جو مانگتا ہے بت کے سامنے، کیا نعوذ باللہ من ذالک کو اولیاء ہوتا ہے؟ جنید بغدادی ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک؟ جواب دیں۔ آپ کا جواب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو خبروں سے مانگنے والا ایسے کہ یہ جیسے خود سے مانگنے والا ہے، اس میں وہاں پر توضیح اس کی نہیں ہوگی اگر آپ اس کے آگے پیچھے بھی یا کسی بھی عالم عقیدہ اہل سنت کے متعامل حق شخص کو آپ پوچھیں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ قبر سے مانگنا اگر اس ذات کو مؤثر حقیقی سمجھ کر مانگا جائے گا اسی صورتحال میں شرک ہوگا، ورنہ وہ شرک نہیں ہوتا ہے۔ عقیدہ اہل سنت یہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ جو عبارت پیش کی ہے کہ یہاں پر ایصال ثواب اور 11ویں وغیرہ صرف یہی عقائد چیزیں، یہی اصولی بحث نہیں ہے، بلکہ اصل عبارات جو 4 عبارتیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اہل عرب تک پہنچائی تھیں وہ اصل موضوع ہے۔ یہاں چونکہ بات تمہید الایمان اور حسام الحرمین کی ہو رہی ہے تو یہاں جو موضوع سخن ہوگا اس حساب سے یہاں یہ بات پیش کی گئی کہ یہاں اکثر ہماری عبارتوں پر ان کا اعتراض ہے، یہ دیگر چیزوں میں اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض نہیں ہے سے مراد یہ اصولی اعتراض، اتنا سخت اعتراض نہیں ہے، یہ بتانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کہا ہمارے کابر کے عبارت پہ؟ کیا کہا آپ نے؟ یہ جو 4 عبارتوں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کفریہ فتوے لگائے ہیں اہل عرب کے سے لے کر، اس حوالے سے یہاں تمہید الایمان میں گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ کے 2 باتیں، لیکن ابھی بھی ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوا کہ جو آپ 4 اشعار ما فوق الاسباب میں جو شاعری کرتے ہوئے ہی غیر اللہ سے مدد کی طلب کی جا رہی ہے، کیا وہ اس وجہ سے آپ کے اکابرین پر آپ شرک کا فتویٰ لگائیں گے؟ کیونکہ آپ تو ابھی خود بولیے ما فوق الاسباب جو کچھ بھی رہے گا تو کیا رہیں گے آپ کے نزدیک؟ چلے ٹھیک ہے، بولوں میں؟ ہاں دیکھیں سامعین، یہ بریلوی کے مناظر ہیں، یہ خواجہ عطاء الحق صاحب، یہ ویڈیو بنا کر کے بڑی بڑی ڈنگے مارتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ان کے لوگوں کو کہ ان کے اس زمانے میں ان سے بڑا مناظر کوئی نہیں ہے۔ ایسا جملہ انہوں نے استعمال کیا تھا ہمارے کابر کے متعلق، جب میں نے پکڑ کی تو بیچارے مبہوت ہو گئے، اس لیے میں نے ان کو بخش دیا۔ آگے انہوں نے کہا آپ کے اکابر کی 4 اکابر کے عبارت پر جو کتاب لکھی ہے، جو کہا انہوں نے اس کے متعلق یہاں بات کہی ہے، تو میں اس پر ایک حوالہ آپ کو دے دوں، چونکہ آپ نے 4 عبارت کا 4 اکابر کا نام لیا ہے۔ یہ حدائق الحنفیہ ہے، مولوی فقیر محمد جہلمی ہے، یہ اتنے بڑے عالم ہیں آپ کے عبدالحکیم شرف قادری نے تذکرہ اکابر اہل سنت کے اندر ان کو معتبر مانا ہے، اور عبدالحکیم شرف قادری تقریر حسام الحرمین میں موجود ہے۔ اس عالم نے لکھا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 547 پر، مولوی محمد قاسم نانودوی لکھا ہے، مولوی محمد قاسم بن شیخ اسد علی بن غلام شاہ بن محمد بخش بن علاء الدین بن محمد فتح بن محمد مفتی بن عبدالسمیع بن محمد ہاشمی نانودوی 1248 ہجری میں پیدا ہوئے۔ نام تاریخی آپ کا خورشید حسین ہے۔ علامہ عصر کون؟ مولانا قاسم نانودوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے بڑے معتبر عالم کیا کہہ رہے؟ علامہ عصر، فہامہ دہر، فاضل متبحر، مناظر، مباحث، حسن التقریر، ذہین، معقولات کے گویا پتلے تھے۔ آپ لڑکپن میں ہی ذہین، تبع
बुलंद हिम्मत, तेज वसी हौसला, दफाकश जरी थे। ठीक है, हमारे अकाबिर की इतनी तारीफातें हो रही हैं, पुल बांधे जा रहे हैं, आपके मोतबर जिनकी कड़ी पहुंच रही है आपके आला हजरत तक। अगर हमारे अकाबिर की इबारत का नाम लेंगे तो अभी धज्जियां ऐसे उड़ाऊंगा कि शायद आपकी नींद उड़ जाए। खैर, मैंने जो हवाला दिया आपको, एक तो आपने इसका जवाब देना है। आप अपने तावील पेश कर रहे हैं, वो तावील जुमला वहां होनी चाहिए। आपने एक बात कही है कि हमारे अहले सुन्नत उलमा से पूछें कि वहां क्या माना होगा। मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, आपका शिरकिया कुफरी अकीदा लगाऊंगा मैं आपके ऊपर, आपके उलमा से पूछूंगा। तो आपके उलमा से अगर पूछूंगा तो आप इनसे ही पूछ लेना, किनसे? इस्तियानत शरीय हैसियत जिन्होंने लिखी है, फिर नसीरुद्दीन गोलड़ भी, उनसे ही पूछकर बता दें, कोई उनसे हवाला दे दें उन्होंने क्या माना यहाँ पे लिया है। क्या माना उन्होंने लिया है कि उन्होंने लिखा है कि अहले कब्र से मांगना ऐसा ऐसा बुत से मांगना है। ठीक है, ये हवा उनसे साबित कर दें। आप तो कोई दलील नहीं दे रहे, आपका एक भी हवाला अभी तक नहीं आया है। आपको मैंने इतने हवाले दिए हैं और आपको मुशरिक साबित किए हैं, औलिया का गुस्ताख साबित किए हैं, आपके एक भी हवाले नहीं आ रहे हैं। आप तो बड़ी बड़ी किताबों के नाम ले रहे थे जनाब। आपने कहा हदीस से भेजूंगा मैं, जरा भेज के पढ़ दें, सुना दें, ताकि आपके लोगों को यकीन हो कि ख्वाजा अताउल साहब के अंदर बहुत इल्म है, आला हजरत से भी ज्यादा। जो गुस्ताखी को कह रहे हैं मोहब्बत है, वाह, विलायत की छीनने की धमकी देने वाले को आशिक बता रहे हैं, सच्चा पक्का मुसलमान बता रहे हैं। इससे बड़ा आपसे आलिम कौन होगा? आपके धर्म सच्चा धर्म किसका होगा जनाब? हाँ, बोले 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 बोले। नहीं, आप बोलेंगे तो मैं दूंगा ना आपको। आप सुन रहे थे, बोल रहा हूँ। सुनो, आप जो है पहली बात तो ये अब तक अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, अब थोड़ा बहुत जातियात पे आ रहे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हमारा जिस मुतालबा था उस मुतालबे को अभी तक आप भी पूरा नहीं करे। ठीक है, ये जो आप हदायत हनफिया भेजे हैं, इसको भेजकर आप क्या करना साबित चाह रहे हैं कि आपके जो नानूसी साहब है इनका मकाम मर्तबा जाहिर करना चाह रहे हैं? जनाब वाला, उस पर तो बात होना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी जातियात के हवाले से गुफ्तगू नहीं होने वाला है। मेन चीज़ है कि ये जो आपके खातिब नानूसी साहब जो इबारत पेश कर रहे हैं, जो शेर गुनगुना रहे हैं कि मदद कर ए करम अहमदी के तेरे सिवा नहीं है कासिम बेगस का कोई हामी होकार, तो जो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आका अलैहिस्सलाम से माँ बाप अज़ाद मदद तलब कर रहे हैं, तो आपके इबारत के एतबार से क्या ये कुफरिया इबारत होगी, यानी आपके खुद के मौक़िफ़ के एतबार से? जवाब दूं? सामीन, हमारे अकाबिर के जो अशार पेश किए उन्होंने, मैंने जवाब पहले 2-3 हवाले पेश कर दिया है कि अशार पर हुक्म नहीं लगेगा। अगर अशार ज़ाहिरी एतबार से इनके यहाँ शिरकिया कुफरिया भी नज़र हो तो ये फ़िक़ही फतवा भी नहीं लगेगा, कुफर नहीं लगेगा, फ़िक़ही कुफर भी नहीं लगेगा। कुफर कलामी तो क्या, कुफर फ़िक़ही भी नहीं, उन्होंने हवाला दे दिया। और अशार पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता, मैंने हवाला दिया, फिर भी उसी को लेके आ रहे हैं। मैंने कहा भी मैं तनक़ीद कर रहा हूँ आपके दावे की, मैं दावा पेश नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे काबिर के हवाले। हर खामोश रहे, मुझे मुझसे आपने बोलने के लिए बोला है। देखिए, आपने कहा कि हम मांगते हैं तो ये अल्लाह से ही मांगते हैं, तो अल्लाह से कैसे मांगेंगे आप? आपके अब्दुल हकीम शर्फ कादरी लिख रहे हैं, किताब का नाम है मोहम्मद अब्दुल हकीम शर्फ कादरी। ठीक है, ये देखें, सुफ़ा फाउंडेशन, ये मैंने भेजा है, उसमें लिखा है, क्या लिखा है देखें, खुदा के पल्ले में वहदत के सिवा धरा क्या है, जो कुछ मांगना होगा मांग लूंगा मैं मोहम्मद से। अल्लाह के पास तो कुछ रहा नहीं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कुरान कह रहा है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, तमाम खजाने का मालिक कौन है? अल्लाह है, आसमान ज़मीन का। और आपका अकीदा है अल्लाह के पास कुछ है ही नहीं सिवाय वहदत के, जो मांगना हो नबी से मांगो, और नबी नहीं देगा धमकी दे दो नबूवत छीनने की, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जैसे कि हाँ वलायत छीनने की धमकी दी है। आपके दावे की तनक़ीद हो रही है। अब हमारे अकाबिर के अशार के आड़ में जो आपके यहाँ भी उस एतराज़ के लायक नहीं है, अपनी शिरकिया कुफरी अकीदा को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाजा अताउर साहब जवाब दें। कि मखलूक से मदद चाहना अगर इस अकीदे से हो कि वो मुस्तकिल मुश्किल कुशा है और वो
اللہ تعالیٰ کی مدد یا عطا کا محتاج نہیں ہے تو یہ خالص شرک ہے، یہ تو ہمارا ہی عقیدہ ہے۔ اور اگر وہ یہ گمان کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پانے کا وسیلہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ ایسی سوچ مثلا خدا کے بندے میں عبادت کی سوا طرح کہ جو کچھ مانگنا ہوگا مانگ لوں گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کسی مشرک کا عقیدہ ہے۔ اہل سنت ایسے فکر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، مسئلہ استعانت کا خلاصہ بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں تب اس میں یہ عبارت ہمارے اکابرین کی ہے، یہ کہاں سے ثابت کیا؟ ہاں، آپ کے عالم کی کتاب کا وہاں خلاصہ کیا ہے، میں دے رہا ہوں، رکے دیتا ہوں ابھی، میں سمجھتا کہ آپ پوچھیں گے ہمارا وہاں تو رد کیا جا رہا ہے۔ رد کس کا کر رہا ہے؟ آپ کے علماء کا وہ اشعار ہے، وہاں وہ رد کر رہے ہیں، اور آپ کے علماء کا عقیدہ ہے خدا کے پلے کچھ نہیں عدد کے سوا، جو مانگنا ہے محمد سے مانگو، ہے نا؟ یہ غلط عقیدہ ہے، یہ غلط شعر بول رہے ہیں، یہ کسی مشرک کا عقیدہ ہے۔ ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہاں بتانا مقصود کلام یہ ہے کہ یہاں الفاظ کے اوپر جو بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محدود کر دینا کہ اس کے یعنی قدرت میں سوائے اللہ تعالیٰ کی وحدت کے کچھ اور نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس سینکڑوں اختیارات، اس طرح کا تو کسی صحیح العقیدہ کا عقیدہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ غلط ہے۔ بولنے میں بھی دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، بولنے بولنے جواب، آپ جواب دے دیں، آپ جو میں نے مطالبہ کیا جواب دے دیں اس کا، وہ جو دھمکی دینے کا دوسرا حوالہ میں نے دیا اس کا جواب دیں۔ آپ حوالہ دے رہا ہوں میں ابھی آپ کو، ابھی حوالہ دے رہا ہوں، فکر نہ کریں۔ آپ اس کو کس طرح گستاخی نہیں کہیں گے کہ ولایت چھیننے کے متعلق؟ کہاں گئے حضرت؟ کیا ہوا، خاموش ہو گئے آپ؟ آپ کچھ بھیجے بولے تھے نا کیا؟ نہیں، آپ کو میں جواب دیں، آپ کو میں جواب دو۔ آپ نے کہا جو گستاخی کو آپ نے محبت کہا، عشق کہا، اس کا جواب دیں آپ، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ ہاں، کیا بھیجا آپ نے ایمیج؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن ایک سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا بیٹے میں تم کو چند باتیں، بہرحال آپ یہ جو اس سے پہلے یہ دوسرے نمبر سے بھیجیں، آپ اس سے پہلے کی امیج بھیجتے بولے اب تک نہیں بھیجے، جہاں آپ کے 189 189 بھیجا نا میں نے اس کو آپ کو، پہلا والا جی، کون سا؟ 198 189 بھیجا، اچھا 189 میں پہلے بھیج دیا، دیکھیں شاید وہ ساتھی کو بھیج دیا میں 189 میں بھیجا ہوں، چلے 189 نا، لے بھیجو۔ ون 189 بھیج دیا ہوں، اور اس کے پہلے کا بولیں تو وہی بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ ذرا زور سے پڑھیں حضرت، اور ذرا یہ بھی کریں، یہ بھی حضرت یہ بھی بتائیں حضرت، ذرا یہ بھی ذرا وضاحت کر دیں، جو اللہ کے علاوہ غیر سے نہ مانگے اس پر حکم کیا لگے گا؟ کیا مطلب؟ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے نہ مانگے اس پر حکم کیا لگے گا؟ کچھ نہیں لگے گا، کچھ نہیں لگے گا نا؟ ہاں، بولو وہاں بھی لوگ اللہ والے سے نہیں مانگتے ایسا بولتے ہیں نا، اس کے لیے
چلیں ماشاء اللہ آگے چلیں. تو في نفي الضرر والضرر جاهزة رقائد فأنساه الشيطان الاستعانة بالمخلوق في دفع الضرر جاهزة مصیبت دور کرنے کے لیے مخلوق. ذرا زور سے پڑھیں حضرت تاکہ عوام سنیں گی، آپ کی عوام سنیں گی نا آپ کی. اگر تو تنگی یا مصیبت یا وحشت میں ہو تو پکار کے اے ضرور الٹا ہو گیا شد میں فوراً آؤں گا. اور تفسیر کبیر روح البیان وقاضم میں سورہ یوسف زیر آیت فلبث فی السجن بضع سنین ہے. الاستعانة بالناس في دفع الضرر والظلم جائزة، اور استعانت لوگوں سے دفع ضرر اور ظلم کے لیے جائز ہے. اور خازن زیر آیت فانساه الشیطان ہے الاستعانة بالمخلوق في دفع الضرر جائزة، مصیبت دور کرنے کے لیے مخصوص مخلوق سے مدد طلب ہے. اس کو آپ زور سے نہیں پڑھیں، ذرا زور سے پڑھیں، زور سے پڑھیں. مدد مانگی جاوے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ 4 شخص کو چار شخصوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خبروں میں بھی وہی علمدار آمد کرتے ہیں جو کہ زندگی میں کرتے تھے یا زیادہ. ایک جماعت کہتی ہے، آگے نہیں لکھ رہا اس میں، ایک جماعت کہتی ہے کہ مدد زیادہ خبی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ مردے کی امداد زیادہ خبی ہے. اولیاء کی حکومت جہانوں میں ہے، اور یہ نہیں کہ مگر ان کی روحوں کو ارواح باقی حاشیہ مشکات باغ زیارت القبور میں، آگے نہیں لکھ رہا اس میں، الى آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے علاوہ اور اہل قبور سے دعا مانگنے کا بہت سے فقہا نے انکار کیا، اور مشائخ صوفیہ اور بعض فقہا نے اس کو ثابت کیا. امام شافعی فرماتے ہیں کہ موسیٰ کاظم کی قبر قبولیت دعا کے لیے آزمودہ تریاق ہے. اور امام محمد غزالی نے فرمایا کہ جس سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے اس سے بعد وفات میں مدد مانگی جا سکتی ہے. اس عبارت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام سے مدد مانگنے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. قبور اولیاء اللہ سے مدد مانگنے میں اختلاف ہے. علماء ظاہرین نے انکار کیا ہے، صوفیہ کرام اور فقہاء اہل کشف نے جائز فرمایا. ذرا زور سے، ذرا یہ بات زور سے پڑھتے ہیں حضرت کہ قبور اولیاء اللہ سے مدد مانگنے میں اختلاف ہے، علماء ظاہرین نے انکار کیا ہے. صوفیہ کرام اور فقہاء اہل کشف نے جائز فرمایا. ہاں، تو فقہاء میں سے آپ کو پتہ ہے شاہ محدث جو فقیہ و فقہاء ہیں ان کا قول بھی آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے. جو بزرگ ہیں، بزرگ کا فتوی معتبر نہیں ہے عقیدے میں. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، رکیں ابھی میں بھی حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. ادھر آپ نے پڑھ دیا، اچھا ہوا کہ فقہا کے نزدیک جائز ہے، جبکہ فقہا کا قول آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. تو آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ فقہا کی بات یہاں نہیں چلے گی. یہاں جو علماء ظاہرین ہیں ان کی بات مان کر کے اللہ والے سے مانگنے کا جو عقیدہ بنایا ہوا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ شاید شرک ہے، اس وجہ سے یہاں ممنوع مطلب منع کیا جا رہا ہے. لیکن یہ منع انکار اس طرح کا حد درجے کا انکار نہیں ہے کہ جس وجہ سے اگر اس پر کوئی عمل کر لیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. ایسا کوئی معاملہ؟ ارے حضرت، جب یہاں آپ کے لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ دھمکی دے رہے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا بھائی اس سے بچنے کے لیے گستاخی توہین مذکورہ جو آپ نے پڑھوائی ہے نا کہ قبور اولیاء سے مدد مانگنے میں اختلاف ہے. علماء ظاہرین نے انکار کیا ہے. تو علماء ظاہرین کے انکار کی وجہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیونکہ اس میں عامت الناس کے لیے شرک کا شائبہ ہے، بدگمانی ہے. اس وجہ سے صوفیہ کرام کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ یہاں جو اللہ والے کو دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ عوام الناس کو ہی نہیں ملے، کسی خواص کو بھی نہ ملے مطالبہ پر، اور وہ دھمکی دے بیٹھے. کیا بات کر رہے ہیں حضرت آپ چاروں طرف؟ آپ کی نگاہ، آپ عالم ہیں، بڑے مناظر کہلاتے ہیں، آپ ویڈیو بناتے ہیں، تو آپ کی نگاہ ہر عبارت پہ ہونی چاہیے. پھر وہ جملہ تول کر بولیں آپ کی پکڑ نہ ہو. اور آپ نے کہا، کیا لکھا آپ نے؟ صوفیہ کرام فقہاء اہل کشف نے جائز قرار دیا ہے، اس لیے مانگنا چاہیے. ظاہر علماء ظاہرین نے انکار کیا ہے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ فقہا کی بات کا رد کر رہے ہیں اور ظاہرین علماء کو مانے. کیوں؟ میں نے آپ کو حوالہ دیا، دیکھیں العطایہ الاحمدیہ فی فتاوی نعیمیہ جلد 2 کیا لکھا ہے اس کے اندر، صفحہ نمبر 68 کے اندر واضح ہے کہ مدارج کے مصنف شیخ عبدالحق محمد دہلوی نہ فقہا میں شامل ہیں نہ صوفیہ میں. ٹھیک ہے؟ کیا محدثین میں؟ یا تو محدث کی بات شریعت کے دلیل صوفی کا قول ہے نہ کہ محدث کا قول. ٹھیک ہے؟ بلکہ اسرار میں صوفی کی بات معتبر
अहादीस में मुहद्दिस के अहकाम में मुहद्दिस के हवाला अहकाम हवाला में दे रहा हूँ, बुखारी इससे हवाला दे रहा हूँ, रुकिए अभी मैं हवाला कहाँ गया, हवाला कहाँ गया, हवाला दे रहा हूँ, हवाला दे रहा हूँ। तो खैर ये जो एक हवाला आप में ऊपर दिया उसको भी जरा पढ़ लें आप। क्या है? ऊपर हवाला मैंने दिया है, ये कौन सा हवाला दिया आपको मैंने, वो भी जरा देखें आप। हाँ हाँ, तो उसका क्या खुलासा किया आपने, क्या खुलासा किया उसका आपने, जो अल्लाह वालों को धमकी दिया उसका क्या खुलासा किया? अल्लाह वाले धमकी का पीछे की इबारत देख रहा था। देखें बात इबारत अभी तक तो वाज़ेह नहीं हुई, वाज़ेह नहीं हुई ना, मतलब गुस्ताखी अभी बरकरार है, अभी तौहीन बरकरार, तौहीन औलिया बरकरार है ना। देखिए उसमें तौहीन है या नहीं है, क्या माजरा है, पूरी इबारत देख के। अजीब, आप आलिम हैं, अपने मसलक के आलिम हैं, मुनाजिर हैं, यहाँ अल्लाह वाले को धमकियाँ दे रहे हैं, खुली हुई धमकियाँ, और आप बोल रहे हैं धमकी देना ये आपने मोहब्बत तो कही दी है फौरन, और आप गुस्ताखी नहीं बता रहे। देखिए, और यहाँ ये बात जरूरी होती है कि इस तरह का कहना ये हरगिज़ भी वो चीज नहीं होता कि चूंकि उस बंदे के पास तो ये इख्तियार नहीं है ना कि वो अल्लाह के वली की विलायत को सल्ब कर सके। हाँ, जब खुद जाकर उनके पास मदद तलब कर रहा है तो यकीनी बात है कि उसके दिल में मोहब्बत है। हाँ। तो ये एक अंदाज ही नहीं बोल सकते आप। हजरत गुलू कब होता है? मोहब्बत में ना। ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक, गुलू होता है मोहब्बत में, मोहब्बत में मुबालगा होता है, और मुबालगा तौहीन तक पहुंचा दिया आपको, और आप बोल रहे हैं मोहब्बत में। ठीक है, मैं मान रहा हूं, चलो मोहब्बत में मान रहे हैं आप लोग, लेकिन मोहब्बत में क्या कर दिया, आखिरत बर्बाद हो गई इनकी। अल्लाह वाले की तो ये इबारत हमारे यहाँ होती, इतनी ताखिर नहीं करते आप, फौरन लगा देते। मोहब्बत तो बहुत जल्दी फौरन कह दिया आपने, लेकिन अभी बहुत देर से आपने माना कि नहीं करना चाहिए, किसी शख्स को ऐसा धमकी देना नहीं चाहिए, लेकिन अभी तक आप बोलेंगे, आपका ज़मीर आपको जगा रहा है, आप जरा खुल के आए बाहर। ये जो इबारत आप पेश किए ना, मैं मेरी चीज ना हुई तो मैं आपको दफ्तर औलिया से निकाल दूंगा। इस इबारत पर तो मैं शुरू से ही तवक्कुफ किया। हाँ, एक तावील ये पेश किया हमें कि हाँ भाई अंदाज मोहब्बत हो सकता, लेकिन जरूरी नहीं है, ये हमारी बात के लाज़मी नहीं। हाँ, आखिर अंदाज तक पहुंचे, आखिर नतीजे तक पहुंचे, आखिर नतीजे तक पहुंचे। जिस तरह हमारे अकाबिर की इबारत फौरन जो है नतीजा अखज़ कर लेते हैं, इस तरह नतीजा अखज़ करें। सामने आपकी इबारत है और साफ इबारत है, और अल्लाह वाले की शान के खिलाफ है। जरा बोलें। यही है मेरा मुतालबा जो था 4 इबारतों को लेकर, उस पर तो वाज़ेह तौर पर अभी तक भी आप ये चीज साबित ही नहीं की कि ये शिरकिया इबारतों में नहीं आता। क्योंकि आप क्या कर रहे, उसी मखसूस अशार के हवाले में जो बात पेश की गई थी उस बात को लाकर ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको शिरक नहीं मान रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग तो पहले से इसको शिरक नहीं मानते। आप ये जो 4 मज़कूरा इबारत के हवाले से जो कुल्लियात इमदादिया है, और इसी तरह से तज़किरतुर रशीद है, ख़साइद ख़ासमी और शुरतीब है, इन किताबों की इन मज़कूरा इबारत को अगर आप शिरक नहीं मानते। चलो उस पर जवाब दे रहा हूँ, हज़रत जवाब दे रहा हूँ, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है, मैंने शुरू में आपको ये कहा है, मैं आपके दावे की तनक़ीद कर रहा हूँ, उस पर आपके दावे पर मैं पकड़ कर रहा हूँ और आप पर हुक्म लगा रहा हूँ, ठीक है। और आपने तस्लीम कर लिया है जाल हक में जो है वो गुस्ताखी है, तौहीन अल्लाह वाली की। अगर ज़बान दबा कर बोल रहे हैं आप, इतना तो बोल दिया है कि सही नहीं है, आपने बोल दिया, लेकिन तौहीन है ये, ज़बान दबा रहे हैं। देखें आप खामोश रहे, खामोश। तावील आपके यहाँ तावील, मैं रुके अभी हवाला दिया बाबू, बात मुझको मैं पढ़ता हूँ। पहले मैं आपको तावील पर मैं हवाला दे रहा हूँ, आपको तावील कर रहे हैं ना, आप तावील करेंगे आपकी इबारत पर। देखें आपके यहाँ तावील करना ही कुफ्र है, ये नहीं तावील करना ही कुफ्र है। ये हवाला देखें आप क्या लिखा है, देखें। दूसरा उसका फ्रंट पेज दे रहा हूँ मैं, तब तक वो पढ़ें आप। फ्रंट पेज दे रहा हूँ, तब तक पढ़ें आप, जरा जोर से पढ़ें लोग। देख आप तावील, आपके यहाँ तावील गुस्ताखी पर तावील है। इबारत की तावीलात करते हैं, मगर अच्छी बात यह है कि अगर ये इबारत कुफ्रिया नहीं है, तावीलात क्यों? तावीलात देने से तो ये बात साबित हो रही है कि इबारतें कुफ्रिया हैं, तो तावीलात की जा रही। देख रहे हैं ना, तावीलात से बेहतर था कि ये कह दिया जाता कि हमारे बड़ी नहीं नबी तो नहीं कि खता नहीं हो सकती, माफ कर दिया जाए, उम्मत मुस्लिमा को जोड़ दिया जाता। लेकिन शैतान को कैसे गवारा होता है कि मुसलमान इकट्ठे हो जाए। हाँ। तो आप भी तो वही कर रहे हैं ना कि इस इबारत को आप कुफ्रिया नहीं मान रहे। हाँ, सुने आप, मैं आपकी इबारत पर आपने कहा तावील कर रहा हूँ मैं हमारे घर से तावील नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे घर से तावील नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके घर से पेश कर रहा हूँ। आप तावील कर रहे हैं कि मैं तावील कर रहा हूँ, जबकि
ظاہری توہین ہے وہ. اور آپ نے مانا بھی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ولایت چھین لوں گا، وہ اللہ کے قبضے میں ہے، کسی بندے کو نہیں کہنا چاہیے. جو اللہ قبضے میں اپنے قبضے میں لینا، یہ آپ کے یہاں توہین نہیں ہے. تعویل تو آپ نے مان لیا، تعویل کرنا گستاخی ہے. تعویل کا مطلب کفر کو تسلیم کرنا ہے. مطلب آپ کے یہاں جو ہے استمداد لغیر اللہ کے عقیدے میں آ کر کے آپ لوگ گستاخی کرتے ہیں. صاف ہو گیا. دوسری بات، آپ نے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی اشعار پیش کیا آپ نے، اور آپ کے رسائل میلاد نبی اس میں کیا لکھا ہے دیکھیں، صفحہ نمبر 74 پر، شاعرانہ مذاق الگ ہوتا ہے، اس میں حدود شرعیہ نگاہ میں نہیں رکھی جاتی، کیونکہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان میں مبالغہ ہوتا ہے، ان میں کسی کے عقائد کا سراغ نہیں لگ سکتا. اشعار سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم مدد مانگ رہے ہیں، یہ آپ کے گھر کا وصول ہے. تو میں وہی شروع سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے حوالے میرے پاس ہیں، میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ میں ہمارے اکابر کی عبارت عقیدے پر بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کے عقیدے پر بات ہو رہی ہے، میں اس پہ جواب دے رہا ہوں. آپ بار بار اپنے اسے کے علاوہ بھی تو نثری طور پہ بھی تو ہے نا جی تذکرۃ الرشید میں ناظم تو چھوڑنے، عبارت میں بھی تو ہے نا کہ دستگیر مانا جا رہا ہے. چلیں پیش کریں، چلیں یہ مان لیا آپ نے، حضرت تھانوی عبارت مان لیا آپ نے کہ اس میں آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے. اشعار میں بولے نا، ہاں مان لیا آپ نے. اشعار میں آپ اس کو کفریہ عبارت اس لیے نہیں بتانا چاہ رہے کیونکہ شاعر میں مطلب اشعار میں جو ہے کفریہ حکم نہیں لگتا، یہ بتانا مجھے کیونکہ آپ کے گھر کا اصول میں پیش کر رہا ہوں، آپ کے گھر کا اصول پیش کر رہا ہوں. آپ مان لے کہ نہیں مانتے؟ آپ اپنا اصول مانتے ہیں نا؟ اب عبارت پہ بھی بتا دیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں اب عبارت پیش کریں، آپ عبارت پیش کرو. پیش کریں. ہاں چلیے. میں آپ کے ابھی تک آپ جواب دے نہیں پائے، ٹھیک ہے؟ آپ نے تسلیم کر لیا ایک بات کہ جو وہاں اللہ والے کی دھمکی کی، بھائی اصل کتاب سے عبارت پیش کریں، آپ کی تصویر نہ بھیجیں مجھے، آپ اصل کتاب سے عبارت پیش کریں، آپ مکمل عبارت صاف صاف پیش کریں. یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، آپ نے اسکرین شاٹ بھیجا ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ نے تسلیم تو کر لیا کہ جی نہیں، وہ عبارت پر تو ٹھیک ہے، میرے کو اپنی کوئی ذاتیات کا معاملہ نہیں ہے. ہاں اس پر میں تحقیق ضرور کروں گا، کیا چیز ہے وہ بات کروں گا اس پر میں انشاءاللہ. تذکرۃ الرشید یہاں پر آگے دیکھیے. جی آگے دیکھیے جو بولا. ہاں پڑھیں. پڑھو آپ پڑھو. ہاں یہ تذکرۃ الرشید کیا ہے؟ یہ کتاب ہے. نہیں صرف کتاب نہیں، کیا بتائیں؟ نثری طور پر بھی تو عبارت میں یہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں. خط لکھا جی، یہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، ان کا ذکر ہے نا؟ ہے نا؟ ہاں چلے پڑھیں آپ. خط لکھا جا رہا نا اس میں. ہاں پڑھیں. نہیں تذکرۃ الرشید ہے کیا ملفوظات ہیں؟ ہاں ارشادات. ارے بھائی ارشادات ملفوظ وہی ہے نا؟ ارشاد ملفوظ وہی تو ہے نا؟ حکیم سعود احمد صاحب. تو سمجھ گیا میں آپ کا جواب. ملفوظات کے بارے میں ابھی بولتے کہ ملفوظات کو لے کر جو ہے ان کے طرف یہ بات منسوخ نہیں کی جا سکتی، وہ سچ ہو یا ضروری ہو. لیکن خط کن کی جانب سے لکھا جا رہا، دیکھو اشرف علی تھانوی صاحب کی جانب سے. کس کی جانب سے ہو، جانب کوئی بھی ہو، ہے ملفوظات. ٹھیک ہے نا؟ چلے پڑھیں جواب دے رہا ہوں. باج خدمت سراپا برکت دستگیر درمندگان رہنما راہ گم کشتگان حضرت مولانا الحاج الحافظ المولوی رشید احمد. معلوم تھا یہی بولتے آپ. چلو ٹھیک ہے، بول دیا آپ نے. اچھا ٹھیک ہے، ترجمہ کر دیں آپ. اس کا بھی جو عبارت پڑے ہم اشرف علی تھانوی صاحب کی جانب سے خط لکھا جا رہا کن کے لیے؟ رشید احمد گنگوہی کے لیے، جس میں الفاظ سراپا برکت دستگیر درمندگان یہ کہا جا رہا ہے. دستگیری فرمانے والے ہیں اور رہنمائی کرنے والے ہیں، اور جو بہک چکے ہیں ان کے لیے رہنمائی کرنے والے ہیں بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے حضرت، اب میں پوچھ رہا ہوں آپ کو، دستگیر کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنے والا، تھامنے والا. ہاں تھامنے والا. اچھا، کسی بچے کا ہاتھ دستگیر ہے، ہاتھ تھامنے والا. حضرت مکمل ترجمہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا
बाप बेटे का हाथ पकड़ता ही नहीं पकड़ता है, दस्तगिरी करता ही नहीं करता है। जी हाँ, तो दस्तगिरी करना मतलब खुदा हो गया हो क्या? जिसने हाथ पकड़ा वो मुशरिक हो गया? नहीं हुआ ना? नहीं होता। लेकिन आप लोग तो भी गौसे आदम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को लेकर दस्तगीर तो इतराज उसी के लिए करते हैं ना। यहाँ पर भी तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हजरत? क्या बोला आपने? फिर से बोले, क्या बोला आपने? गौसे आदम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को लेकर भी तो आप लोग यही कहते हैं ना। उन्हें कौन कहता है? कौन कहता है? दस्तगीर नहीं कहना। किसने बोला? आप लोग एतराज नहीं करते? कहाँ पे करते हैं? मैं कब किया? किताब हवाला दें आप। चलो ठीक है, आप अपनी बात तो करो। चलो माशाल्लाह, चलो मतलब आपका ये एतराज बातिल हो गया। ठीक है, दस्तगीर का मतलब ये होता है हाथ पकड़ने वाला। ठीक है, हाथ पकड़ना, तो हाथ कोई भी पकड़े तो उससे कोई अकीदा नहीं बनता, साफ हो गया। तो अब मेरा हवाला देना बेकार होगा, क्योंकि मैंने हवाला आपको दिया था आपके घर से। ये देखें सवाल इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे चार अकाबिर का नाम लिया गया है, और नाम लेकर कहते हैं कि उन साहिबान के मलफूजात पर हुक्म नहीं लगाते, बल्कि हम हिफ्जुल ईमान बराए निकातिया तजरुन और किताब नाम लिया, मलफूजात पर कोई हुक्म नहीं है। तो इरशादात मलफूजात ये मलफूजात ही है, तो इस पर एतराज़ नहीं है। तो आपने पहले मान लिया कि दस्तगीरी कहना ये गुस्ताखी नहीं है। चलें अब जवाब दे। मैंने जवाब दे दिया, ये तज़किरत रशीद का भी जवाब दे दिया, और आपने हज़रत थनद का आसार भेजा उसका जवाब दे दिया मैंने। चलिए ठीक है, मुतालबा पूरा हुआ हमारा कि आप इन चारों इबारत को कुफरिया नहीं मानते, अच्छी बात है। लेकिन इस्तिआनत बिग़ैरिल्लाह में आपने मा फ़ौक़ल असबाब जो चीज़ें हैं उसको शिर्क कहा, मतलब नाजायज़ कह रहे हैं आप। ये इबारत को छोड़ दीजिए, ठीक है, आप साबित कर दिए इस चीज़ को। हाँ। लेकिन रही बात ये है कि मा फ़ौक़ल असबाब में इस्तिआनत बिग़ैरिल्लाह का क्या हुक्म है आपके पास? जी, मैंने आपके अकीदे के मुताबिक, आपके दावे के मुताबिक आपके घर से मैंने साबित किया है कि आपका जो अकीदा है गैरुल्लाह से मदद मांगना आपके घर से ही शिर्क है। ठीक है, और इस अकीदे में फंस करके आप लोग औलिया की तौहीन भी कर लिए हैं, गुस्ताखी भी कर लिया है। जो अल्लाह तबारक व तआला फरमान के हदीस कुदसी है, जो मेरे औलिया को तकलीफ पहुँचाए वो मुझसे जंग कर ले, है ना। तो आप लोग इस्तिमदाद लिगैरिल्लाह, गैरुल्लाह की मदद के अकीदे में अल्लाह तबारक व तआला से जंग करने के लिए तैयार हैं आप लोग। ठीक है ना। क्यों? मैंने आपके घर से हवाला दिया हजरत, मैं मेरे घर से नहीं आपके घर से हवाला दिया है। एक भी हवाला मुझे बताया कि मैंने अपने घर से दिया हो। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह बात करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, देख लें। फिलहाल तो आपने तस्लीम कर लिया कि ये शिर्क है और अल्लाह वाले की तौहीन है, अल्लाह से जंग करना है। इस्तिआनत बिग़ैरिल्लाह में आप जो इबारत के वो अक़ीदा अहले सुन्नत तो यही है कि अगर मा फ़ौक़ल असबाब भी कोई अल्लाह के वली मदद करेंगे तो बिइज़्निल्लाह ही करेंगे। यहाँ कोई मदद करेगा वो नहीं है, मदद मांगने के मुतालिक आप दावा कुछ कर रहे हैं, यहाँ जुमला कुछ पेश कर रहे हैं। मांगना भी जो है ना, मदद मांगेंगे तो मदद करेंगे। अरे हजरत, आपके यहाँ तो अकीदा ये है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी खुद मुख्तार नहीं है, फिर अल्लाह वाले के क्या बात करते हैं आप लोग? अल्लाह की इज़्न से हैं? अल्लाह के इज़्न से खुद मुख्तारी का इनकार किया है। इज़्न ये क्या, खुद मुतलक कह दिया है, खुद मुख्तार, अल्लाह के वसल्लम खुद मुख्तार नहीं है। कन्ज़ुल ईमान पढ़ो, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह पढ़ें आप। माशाअल्लाह। चलो ठीक है हजरत ठीक है, गुफ्तगू कोई बात। माशाअल्लाह। हाफिज अली असगर साहब जिंदाबाद, हाफिज अली असगर साहब जिंदाबाद। ख्वाजा अताउल हक हार चुका है। ठीक है। जी ठीक है, अब फोन काट रहे हैं हजरत। जी अच्छी बात है। ठीक है, शुक्रिया जज़ाकल्लाह।